السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹاپ ویڈیو. وعلیکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's begin. Amna, can you hear me? Can you unmute yourself? Yes sir, I can hear you. آپ کو ہوسٹ ہیں. Yes sir. آئی ایم ایس کی میٹنگ کا اسکیجول جو ہے وہ انشاءاللہ آئی تھنک نیکسٹ ویک اور دس ویک اینڈنگ 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک تو میں پاکستان میں نہیں ہوں انشاءاللہ. تو اس سے پہلے آپ نے کرنی ہے آئی ایم ایس کی میٹنگ انشاءاللہ. So let's begin proceedings, Amna. Yes sir. I had a few topics. دو ایک ایسے ٹاپکس تھے جس کے اوپر ضروری تھا سیشن کرنا، مگر اس کے اوپر ہم نے پھر الگ سے میرے ریکارڈنگ کرنے کا ارادہ کہ ہم نے الگ سے اس کی ایک 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری بنے گی. میری آواز صحیح نہیں آ رہی؟ سر بالکل کلیئر آ رہی ہے. Are you sure? Yes sir, بالکل کلیئر ہے. Loud and clear. Okay. Okay. So let's just start the engagement, please. شروع کریں آپ. سر ابھی ہماری کیپٹنس کی میٹنگ تو آج چل رہی تھی، لیکن ابھی ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے. نہیں ہم نا آئی ایم ایس نہیں. Okay. You're going to talk about IMS. Okay. Yeah. Acha. So you do not know what to do. Let me unmute these people myself. Yes sir, I was unmuting some. Ali, assalamu alaikum. Come here, Ali. ایسے نہیں کیوں کنٹرول ہوا یار. Sir, Huzaifa is here. Huzaifa, please ask your question. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. آواز آ رہی ہے؟ جی سر مجھے آ رہی ہے آواز. بات شروع کریں. جی پرفیکٹ. سو سر اسپیسیفکلی آئی ایم ایس سے ریلیٹڈ کویشچن کر سکتا ہوں یا کوئی بھی؟ آپ کی آواز جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. اگر آئی ایم ایس سے کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں نہیں ہو تو پلیز گیو دا مائک ٹو پیپل جن کے پاس پہلے سے کوشچنس ہیں، کیونکہ میرے پاس اتنے کوشچن پائل اپ ہو چکے ہیں بیکاز آف مائی اسکیجولس. جی جن کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں خود ہی دیکھ لیں. جی وعلیکم السلام. کوئکلی پلیز. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے ایک ریسرچ تھوڑی سی پڑھی تھی اس کے بارے میں کہ جیسے جو تھرڈ ٹیمپل بنے گی وہ ماؤنٹ ٹیمپل پہ نہیں ہوگی. تو کوشچن میرا یہ کہ اس کے ریلیجیس، پولیٹیکل اور ادر اس کے امپیکٹس کیا ہیں، کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے؟ کہاں بنے گا تیسرا ٹیمپل پتا ہے آپ کو؟ کہاں پڑھا آپ نے، کیا پڑھا ہے؟ جی سر، سٹی آف ڈیوڈ میں گیہون اسپرنگ کے پاس
आई थिंक वहां पर ही था कहाँ वो पढ़ा टेम्पल आपने? ही। किधर पढ़ा आपने? सर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी यूट्यूब पर, और तो कुछ फिर वो ये क्यों कह बाइबल रही है से पढ़ा है रिलेटेड। आपने? ये तो ना कहीं ना पढ़ा है आप, कहीं आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी? दैट्स नॉट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, इवन दो डॉक्यूमेंट्रीज कुड बी ऑथेंटिक अगर वो वहीं से रेफरेंसिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द थर्ड टेम्पल? असली सवाल ये है, टेम्पल, व्हाट इज अ टेम्पल? क्या है ये इनका जो टेम्पल है, इनकी मस्जिद, इनका सिनेगॉग, इनका मंदिर, इनकी मस्जिद, क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या नाम है आपका? उकाशा। आपका नाम क्या है? उकाशा। ओकाशा। दैट्स जी। हाउ यू, बॉय और गर्ल? गर्ल। You're उकाशा। a girl. How old are you? कितनी उम्र होगी आपकी? 20। Okay. So why are you reading about the temple? मुझे हिस्ट्री में वैसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, और इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया था आपकी भी कुछ वीडियोस देखकर, और वैसे भी कुरान के थ्रू मुझे कुछ चीज़ें इसकी समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, कि असल में ये कॉज है क्या सारा, कि हो क्यों रहा है सारा। हम लोग मुस्लिम को पता ही नहीं है ना, कि बात तो हम लोग कर लेते हैं कि वो फिलिस्तीनियों के साथ ये हो रहा है, तो इस बारे में पढ़ने के लिए कि असल में सारा है क्या ये। मैं समझ गया, ठीक है, मैं बताता हूँ। Let me talk to a boy. सलमान अहमद। जब मैं क्लिक करने लगता हूँ लिस्ट बदल जाती है, तो जिसको भी अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज आप बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, आपका माइक ठीक नहीं है जी, बात करें। अच्छा, मेरा ये सवाल है सर, ये टेंपल वगैरह के लिहाज से ही है। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं जी हमें सीरा सुन्नत को बड़ा फॉलो करना चाहिए, तो डोंट यू थिंक कि ये पैलेस्टीनियंस को सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? दे आर इनटू दिस, कि वो लैंड के साथ अपने आप को उन्होंने अटैच किया हुआ है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने, मतलब हम देखते हैं कि एबिसीनिया भी चले गए लोग, इथोपिया भी चले गए, उस जगह को छोड़ के, खाना काबा को, अल्लाह ताला के घर को छोड़ के। एक नबी भी मदीना चला गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट के लिए। लेकिन वेट व्हाट वी सी इसके, और इवन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि जो लोग परसिक्यूशन सह रहे हैं उस जगह में रह के, हिजरत नहीं कर रहे, उनको तो क्या कहते हैं अल्लाह ताला, मतलब हिजरत भी तो एक है। आप तो बस जहाद का, और मैंने डिफरेंट लोगों को देखा हुआ वो बस जहाद जहाद जहाद, हिजरत भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मैं इसमें एक आपसे सल्लम की उसका भी मैं रेफरेंस दे देता हूँ, हदीस का भी, कि सहाबा ने एक ऐसी जगह पे हमला किया जहाँ पे मुसलमान इसी तरीके से गैर मुस्लिमों के साथ देवर इनटू देयर, ठीक है, तो उसमें मुसलमानों की भी शहादत होगी, तो आपसे सबने फरमाया कि इनकी आधी दैयत होगी। तो इस तरीके से ये है कि पैलेस्टीनियंस वहाँ पे, वाई आर दे स्टेइंग अप देयर, वहाँ से वो निकल क्यों नहीं जाते? और वहां से मतलब ये है कि वो दे गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। जिस तरीके से ज्यूज हैं उन्होंने पावर हासिल की और दे आर नाउ बैक आफ्टर 3000 ईयर्स, वहां पे बैठ के एहतजाज करना ऑल दो स्टफ, ये मुझे रैशनली समझ नहीं आता। और दूसरा ये है कि, दूसरा मेरा आउटसाइड के मुसलमानों के लिहाज से, जिस तरीके से आप लोग बड़ा मोटिवेट, चले मोटिवेट नहीं, आप लोग इनकरेज करते हैं जी हमें बात करनी चाहिए जी वीगर मुस्लिम्स के बारे में और वगैरह। अब ये है कि आप देख सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आप एग्जांपल देते हैं, बट द थिंग इज कि कुरान पाक में सूरह अनफाल के बिल्कुल एंड के ऊपर अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि जौन से मुसलमान गैर मुस्लिमों के पास हैं जो जिनके साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, तो आपने वो मुआहदे नहीं तोड़ने। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। तो इसकी एग्जांपल है अबू जंदल, जिनको वापस भेज दिया गया था हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर, व्हेन ही साइंड दैट एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट ड्रॉन अप हो गया था, तो अबू जंदल को क्यों नहीं वो किया गया, अबू जंदल को क्यों नहीं बचाया गया? तो ये दोनों मेरे क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज विद रिगार्ड्स टू पैलेस्टीनियंस एज मुस्लिम्स, सेकंड है कि जो आप लोग हमें पुश कर रहे होते हैं कि भाई मतलब आप लोग और डिफरेंट लोग भाई चाइनीज मुस्लिम हैं, तो मसला तो ये है कि वो उधर, अब वो तो दारुल कुफर का मुसलमान है वो लोग। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, कि आप वसल्लम की भी लाइफ से हमें एग्जांपल दोनों चीजों की मिल रही है, तो सीरा में तो ये भी चीज है, आप लोग ये क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? क्या उम्र है आपकी? क्वेश्चन है आपकी उम्र कितनी होगी? क्या नाम था आपका?
کیا ہو گیا سب کو؟ I want someone to stay with me. 3 سوال آپ نے پوچھے. اچھا میں کیا کروں؟ I am not going to take more questions. Let's answer these questions first. First girl who asked this question. اپنی نا نظر مجھے میں ان میوٹ نہیں ہو پا رہا تھا, ابھی میں ان میوٹ ہو گیا ہوں جی. I will follow up. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سلمان احمد ستی. کدھر رہتے ہیں آپ؟ جی میں اسلام آباد سے ہوں. کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ میری 23 years of age ہے. 22 basically, yeah. 22. Are you married? No, not married. Okay. Do you have siblings? Yes, I have. اسلام آباد میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں ایڈریس نہ بتائیں, علاقہ بتائیں. علاقہ کہہ سکتے ہیں فیصل مسجد کے قریب کا ہے. E7 میں رہتے ہیں آپ؟ مطلب ہاں جی یہی سمجھ لیں. جی. Okay. آپ کے گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں؟ 5. ہم میں ملا کے 5 ہیں. کتنے بہن بھائیوں کو آ کے باہر سے لوگ مار دیں کہ آپ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ یہ سوال ہے پہلا. When are you going to draw the line and where do you draw the line? کتنے بھائی مرنے کے بعد میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا؟ ایک سیکنڈ. یعنی میرے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں آئی ول لوک انٹو اٹ کہ میرے وہاں رہنے سے اگر میں بھی مر جاتا ہوں تو میں بھی اپنی جان دے دوں گا. لیکن اگر میرے مرنے سے نقصان کچھ بھی میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے نقصان ہی کر رہا ہوں نا, تو میں اٹھ کے وہاں سے باہر جا کے پاور کو گیدر کروں گا. تو مائٹ بھی پہلے کی ڈیتھ کے اوپر میں چھوڑ کے شاید چلا جاؤں, پہلے کی ڈیتھ پہ یا دوسرے کی ڈیتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی میں باہر جا کے اسی کے اوپر کام کروں گا بیسیکلی. بتائیں. اور اگر آپ کے سارے رشتہ دار E7 میں ہی رہتے ہوں, اس کے باوجود یہ والا واقعہ ہو رہا ہو, پھر کیا کریں گے؟ آئی ول سمپلی میں انہیں انکریج کروں گا کہ بھائی تم بھی ساتھ آ جاؤ, لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس پلیس فرسٹ, اور اس کے بعد وی پلان. اور ہم لوگ ناٹ یور ہاؤس, آپ کے سارے رشتہ دار E7 میں اسلام آباد میں ہر گھر میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں, جی صرف آپ کے ہمسایہ جو ہے نا وہ آپ کو آ کے مار رہا ہو, آپ کے بھائی مار رہا ہو, پھر کیا کریں گے؟ پورا اسلام آباد والے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ نہیں, پھر تو وہی جو کریں گے جو ہمارے قائد اعظم نے کیا تھا پاکستان میں, ہم لوگ وہی کریں گے. علامہ اقبال نے کیا تھا, ہم جگہ تو نہیں چھوڑیں گے اپنی. کیوں؟ کیونکہ اب ہم اب اس میں نے وہی بتایا تھا کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے فرق پڑتا ہے نہیں. اب یہ ہے کہ سنیں سلمان, سوال جو ہے نا میرا غور سے سنیں, کوئی ٹرک کوسچن نہیں ہے یہ. I'm not trying to trick you. It's a very easy question. E7, E5, F6 ساتھ لگتا ہے, F8 ساتھ لگتا ہے E7 کے. میں E8 میں ہوں ایسے. چلیں E8 تو E7 بھی, ادھر E11 بھی کر دیں, ادھر بھی سارے آپ کے کزنز ہیں, سگے کزنز ہیں, فرسٹ کزنز ہیں, بہت بڑی فیملی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اور F6 میں بھی آپ کی فیملی ہے, آپ کے امی کے جتنے بھی گھر والے ہیں وہ G سیکٹر اور G6 میں رہتے ہیں, وہ بھی بالکل لگتا ہے ساتھ ہی. اور G10 میں بھی ساری امی کی فیملی رہتی ہے. E اور F میں سارے ابو کی فیملی والے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. D12 میں آپ کے دور کے کزن رہتے ہیں, بیگم کے رشتے دار, ٹھیک ہے. صرف آپ کے گھر کے ساتھ والا بندہ جو ہے نا, جو E8 میں آپ کے گھر کے ساتھ 4 کنال کے پلاٹ والا, وہ بندہ وہ آ کے آپ کے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک قتل ہوتا ہے تو میں گھر سے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وہ تب آپ نے اتنی بڑی سینیریو نہیں کریٹ کیا تھا نا, اس میں تو میں میں نے کون سا سینیریو کریٹ کیا؟ یہ سینیریو تو آپ نے کریٹ کیا فلسطین کا. نہیں, آپ نے کہا تھا نا کہ 5 گھر کے بہن بھائی ہیں, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی تھا. ابھی جب آپ نے سینیریو بتایا نا, میں آتا ہوں, فکر نہیں کریں, مجھے اپنے سینیریوز یاد رہتے ہیں, وہ بائی ڈیزائن ہیں. میں کسی وجہ سے سینیریو بلڈ کر رہا ہوں. سینیریو 1 وہی ہے جس میں آپ کے گھر والے ہی ہیں. اب میں نے اسکوپ بڑھایا ہے, زوم آؤٹ کیا ہے, تو پتہ چلا اسلام آباد میں سارے کے سارے گھر آپ کے سگے چچا اور تایا کے, مطلب 3500 چاچا ہیں آپ کے, 3500 تایا ہیں, ٹھیک ہے. 1200 ماموں ہیں, 1800 خالائیں ہیں, ٹھیک ہے. سب کے سب E7, E8, F6, F8, آپ کے E8 کے سامنے
F11 بھی لگتا ہے, F11 میں بھی رہتے ہیں. Everybody except this one big house جو کہ نواز شریف کے کسی رشتے دار کا ہے, ٹھیک ہے, یا عمران خان کے رشتے دار کا, آرو کیا پولیٹیکل پاور ہے اس کے پاس, وہ آگے بندے مار دیتا آپ کے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں, how many brothers are you gonna let yourself witness the death of before you decide to migrate? before I become minority بن کے تو وہاں سے I will leave, otherwise I will fight. جب تک ہمارے پاس پاور تقریباً فائٹ کی ہے نا کہ ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں, تب تک رکیں گے. اس کے بعد پھر ہمیں چھوڑ کے جانا پڑے گا آؤٹ سائڈ, تاکہ ہم آؤٹ سائڈ سے پاور گیدر کر کے حملہ کریں, دوبارہ سے آزاد کریں. آؤٹ سائڈ تو سارے ماموں چاچے ہیں نا آپ کے. نہیں, پنڈی چلے جائیں گے نا, اسلام آباد سے پنڈی چلے جائیں گے. اوہ اچھا, سو سب فیملی کو مائگریٹ کروائیں نا, کیونکہ ان کا کیا فائدہ ادھر. انہیں بھی انکریج کروں گا, لیکن وہ نہیں جائیں گے. سب پنڈی جائیں جی, وہ جس طرح حضرت عباس نہیں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو نہیں تھے نا وہاں پہ, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے مدینہ, حضرت عباس نہیں گئے تو نہیں گئے, سمپل سی بات ہے. تو سلمان جی بتائیں. جب بھی آپ مکی زندگی کی ریفرنسنگ کریں گے نا, جب بھی مکی زندگی کی ریفرنسنگ کریں گے, اس کے پیچھے ایک کلاز ہے اسلام میں. ایسے ہی منہ اٹھا کے ہم نے مکہ کی زندگی کو انووک نہیں کرنا کبھی بھی, کیونکہ جو آرڈر مدینہ کی زندگی میں آ چکے ہیں, آپ وہ آرڈر ریووک وہ نلیفائی نہیں کر سکتے آپ مکہ کی زندگی سے. تیزا لائن آف نو ریٹرن, وہ قرآن نے بتایا لائن آف نو ریٹرن ہے. آپ سیرہ پڑھیں گے مکہ کی زندگی کی, اس میں 1000 ایسے کام نہیں ہو سکے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آرڈر نہیں دیے ہوئے تھے. اب جب آرڈر آ گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہو جائے, اب وہ آرڈر جو ہے نا وہ ریکیوز نہیں ہو سکتے. ریکیوز کا مطلب ہوتا ہے وہ آرڈر واپس کر دوں میں, اللہ کا آرڈر واپس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کیوں پھر ہاتھ کاٹنے والا صلاۃ وہ موقوف کر دی تھی؟ سچویشن بیسڈ ہوتا ہے نا, ڈونٹ یو تھنک سچویشن کے بیس اسلام آیا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے بھی تو ہاتھ بازو کاٹنے والی ختم کر دی تھی, انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا, تو ادھر بھی لگائیں نا. پھر وہ حدیث پڑھیں جو حضرت عمر نے بولی تھی پوری. وہ حدیث کیا ہے سناؤ, وہ حدیث سناتا ہوں. وہ ایک بندہ روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, روٹی, ٹھیک ہے, غور سے سنیں اس بات کو. اور حضرت عمر نے کہا کہ اس کی سزا تو مجھے ملنی چاہیے, میں ذمہ دار ہوں اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ You need to understand the philosophy of Umar Khattab and Islam, کہ بھائی سزا کا حقدار کوئی نہ کوئی تو ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سزا ہی نہ ملے. ایک عورت پریگننٹ تھی, حضرت عمر کا بہت جلال تھا. People used to get terrified by just the sight of women. مطلب کیا کہ آج کل کی کسی سیلیبریٹی کو کسی نے کیا آ فیکٹر آنا. علی بن ابی طالب, عبد الرحمن بن عوف اور عمر خطاب مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے. This woman just sensed کہ ان میں سے یہ کون لوگ جا رہے ہیں. So she was, her pregnancy were pretty visible. And all of a sudden تینوں صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کیا ہوا ہے, because there was some movement. عمر خطاب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, this woman looked at عمر خطاب اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عمر خطاب کے. She got so terrified and started shivering that she had a miscarriage. Her child died. Big commotion, بڑا کموشن ہو گیا کہ کیا ہوگا, اب بندہ مر گیا بھائی. سو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ عمر خطاب نے کہا کہ یہ تو this is a death and this is a big problem. Somebody needs to pay for it. رات ہونی چاہیے اس کے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا امیر المومنین, آپ کا تو کوئی ہاتھ ہے نہیں اس میں. There's something that happened to her without any of your doing. اور علی بن ابی طالب نے کیا کہا, علی بن ابی طالب نے کہا بے شک it was not of your doing. ٹھیک ہے, بے شک it was not of your doing. مگر قصاص تو آپ پھر بھی دیں گے, قصاص تو آپ کا ہی بنتا ہے. پھر دیا انہوں نے قصاص.
مطلب خون بہا دیا, دا منی, بد منی. اوکے, بہرحال تو جب اس طرح کے حالات ہونا جو کہ عمر بن الخطاب کے ٹائم پہ آپ نے یہ بات انووک کی ہے, اور یہ آپ نے نہیں کیا ہے, کوائٹ فرینکلی کافی سارے یونیورسٹیز میں بھی اور مسجدوں میں کے ممبروں میں بھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ عمر بن الخطاب نے چور کو سزا نہیں دی تھی اس وقت, اور وہ واقعی میں روٹی چوری کر رہا تھا. روٹی وہ نیچرل کلیمٹی تھی, فیمن تھا, قحط پڑا ہوا تھا, 4تھا سال چل رہا تھا قحط کا, یہ 3را سال اسٹریٹ اپ 3را سال قحط کا تھا. عمر بن الخطاب نے یہ بات جانتے ہوئے کہ بھئی اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, پھر بھی قصور اون کیا تھا. فلسطین کا جو معاملہ ہے نا, وہ نیچرل کلیمٹی نہیں ہے. وہ میرے ماما, میرے چاچا, میرے تایا, میری پھپھو, میری خالہ, میرے ابو, میرے امی, ان سب کی کمزوری ہے. اوکے, اگر یہ کنڈیشن میں لگا دوں کہ جدھر بھی مسئلہ آئے وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ کیونکہ ہجرت کا حکم ہے, تو پھر تو ہم سب کو انٹارکٹیکا چلے جانا چاہیے, اسپیشلی سب سے پہلے فلسطینیوں کو نہیں, پاکستانیوں کو. ہم پہ یہ نواز شریف, عمران خان مسلط ہیں, یہ والے, یہ اسٹیبلشمنٹ مسلط ہے ہمارے اوپر. ہمارے اوپر تو سب سے پہلے ہجرت کا حکم ہے. اگر یہ کنڈیشن لگا دی جائے تو you need to understand the problem here. This is not a condition where you, matlab, this is not a situation where you can invoke the Hijrat al-Habsha here. The problem is not still what Palestinians have to do. That's not the question. The problem is what is a Muslim got to do for the Palestinians. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, فلسطین نہ بھی ہوتا, فلسطین غیر مسلم ملک بھی ہوتا, فلسطینی نان مسلمز ہوتے, ایتھیسٹ ہوتے, تب بھی فتویٰ یہی لگنا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے مسلمانوں, تم نے کیوں نہیں پکڑا اس کو, جا کے ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا. That's the problem that you and I cannot talk about کہ فلسطینیوں کو کون سی آیت اور حدیث سے ریفرنس لینا چاہیے, پاکستانیوں کو کون سی آیت اور حدیث سے ریفرنس لینا چاہیے, وہ والی 2 آیتیں سنائیں. فلسطینیوں کو جو بھی آیت سے ریفرنس لینا چاہیے وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہو گیا. آپ کو اور میرے اوپر کیا معاملہ لگتا ہے وہ والی آیت بتائیں. Okay, so the problem is ہمارے اوپر پورا قرآن بغیر کسی ایکسیپشن کے پوری کنسسٹنسی سے پریشر ڈال رہا ہے, ایک ایک آیت پریشر ڈال رہی ہے پاکستانی مسلمان پہ کہ بھیا یہاں پہ کوئی بچت نہیں ہونے والی تمہاری, تم بلی کتے نہیں ہو, تم سے پوری دنیا کے انسانوں کا سوال ہو جانا ہے, تم انسان ہو. تم سے سب سے پہلے اس مظلوم کا سوال ہو جانا ہے کہ جب تم طاقت میں تھے, کیسی طاقت, میرے جیسی طاقت, 2 ہاتھ پیر چلتے تھے, یہ سوال ہونا ہے میرے سے. سو کیا کریں, جا کے دھاوا بول دیں فلسطین پہ. فلسطین پہ تو دھاوا بول ہی نہیں سکتے ہم. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عمر بن خطاب نہیں چاہیے. یہ مولوی صاحب کی معصومیت ہے جو مانگ رہا ہے, عمر بن خطاب چاہیے. عمر بن خطاب ہوتا تو بچا لیتا فلسطین کو. ہمیں وہ فیکٹری چاہیے جہاں سے ہر روز عمر بن خطاب پروڈیوس ہوتے ہوں, اس کو اسلام کہتے ہیں, اس کو نظام کہتے ہیں. ادھر کوئی صحابی پاکستان میں آ جائے, سب سے پہلے صحابی کو ہم بیچیں گے گوانٹانامو بے کے لیے, ہم خود. ہم پہ کون سی آیتوں کا اطلاق ہوتا ہے, وہ تو کہانی ہو رہا ہے. تو پرابلم از وی نو کہ مسئلہ کیا ہے. ہم فلسطینیوں پہ بلیم ڈال رہے ہیں. غریب کا بچہ گاڑی کے نیچے آ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ گاڑی کے نیچے آیا ہی کیوں, اور گاڑی کا ڈرائیور اس کے اوپر سے گاڑی گزار کے نکل رہا ہے. ہم گاڑی کے ڈرائیور کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, اور کیوں, کیونکہ ہمیں اپنے اوپر احتساب قبول نہیں ہے. فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پرو کی, برازیل کی, کولمبیا کی بات کر رہا ہوں میں, سائبیریا, جاپان, ٹوکیو کی بات کر رہا ہوں میں, نیوزی لینڈ, فیجی کی بات کر رہا ہوں. پیپل شوڈ نو کہ یہاں پہ ایک مشین ہے جہاں سے ہر وقت ایکس رے چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں پہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا,
This is what Islam requires from every human being. آپ کو میں بتا رہا ہوں جن لوگوں نے یہ گاڑیاں اور گھر چیز کرنے ہیں, سیلیبریٹی فیم اینڈ فارچون چیز کرنا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب پتہ چل جائے وہ لوگ آ کے ٹیک اوور کر لیں گے اسلام کو. اسلام اس لیول کا کرزما کریٹ کرتا ہے اپنی قوم میں, اپنے انڈیویجول میں, اپنی عورت میں, اپنے مرد میں. اسلام اتنی اٹریکٹیو چیز ہے, ہمیں اصل میں وہ اٹریکشن ٹرانسلیٹ نہیں کرنی آ رہی اپنے بچوں میں. ادروائز اتنے بچے ہیں, ہم روز ایک ہی تو کام کرتے ہیں, ہمارے اتنے بچے ہیں کہ اگر ان کو ہم صحیح طریقے سے وہ اٹریکشن بتا دینا کہ کروڑوں میں لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نظام پہ, تو گورا کالا جینیفر سمینٹا سے لے کے وہ چائنیز جاپانی لڑکیاں لڑکے سارے کے سارے ہماری کہانیاں لکھ رہے ہوں گے, خود ارطغرل کے ڈرامے بنا رہے ہوں گے پاکستانیوں کے نام سے, بیکاز اتنی اٹریکٹیو قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہیومن انڈیویجول ٹریٹس کی. انسان اپنی اور پہ جب آتا ہے گروپ کے طور پہ ایک نظام بنا کے اتنی زبردست سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو اندر سے مظلوم خود خط, آپ کو سوچیں ذرا, دیبل سے خط لکھا جاتا ہے حجاج بن یوسف کو, وہ کہ بھائی یہاں پہ ایک لڑکی لوٹ لی گئی ہے. روم سے خط لکھا جاتا ہے معتصم باللہ کو, یہاں پہ لڑکی لوٹ لی گئی ہے, اس کو تھپڑ پڑا ہے, اس کا حجاب اتار دیا ہے. یہ آپ کے سمجھ رہے ہیں ہیرو اور کوئی وہ یوٹیوب پہ وائرل ہونے کے لیے معتصم باللہ گیا تھا؟ معتصم باللہ کی کہانی پتہ نہیں. ان کو انمیوٹ کریں آمنا پلیز, لیٹ می ٹاک ٹو دس بوائے, لیٹ می ٹاک ٹو مائی یوتھ. اوکے سو اگین روکیں نہیں, میری بات سن لیں, میں آپ کو معتصم باللہ کا پوچھ رہا ہوں. آپ کو معتصم باللہ کا پتہ ہے؟ معتصم, ایک سیکنڈ, میں نے نام بھی سنا ہوا ہے معتصم باللہ. چلے نہیں پتا, کوئی بات نہیں, وہ نام کون سننے سے سا نہیں کچھ ہوگا. پوچھیں جس نے منگولز کو بیچا تھا, آپ کون سی امپائر کی بات کریں؟ کیونکہ معتصم باللہ وہ بھی بیٹا چھوڑ دیں ایک ہی معتصم باللہ کو, ذرا فکر نہیں کریں, کافی دو نمبریاں بھی مشہور ہیں اس کی بھی ہوں گی اس نے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از روم کے اندر ایک لڑکی کو, روم کے اندر غیر مسلم روم, اٹلی کے اندر, روم کو چھوڑیں لوگ سمجھیں گے تاریخ کا کہانا, اٹلی کا دار حکومت کیا ہے؟ اٹلی کا روم کے اندر, ابھی اس کا نام روم ہے نا, چھوڑ دیں. اٹلی کے اندر بیٹا, اٹلی کی ایک بازار کے اندر, ٹھیک ہے, جہاں پہ ڈیل پیرو فٹ بال کھیل رہا تھا, جہاں پہ اور کون ہے ان کے مشہور فٹ بال سٹارز اٹلی کے موٹے موٹے جو آپ فٹ بال دیکھتے ہیں, ان کی گلیوں میں ایک لڑکی کو ایک بندے نے مارکیٹ میں تھپڑ مار دیا اسلاموفوبیا کے نام پہ. غور سے سنیں, اسلاموفوبیا کے نام پہ تھپڑ مار دیا, حجاب کرتی ہے اور اٹالین میں شروع ہو گیا وہ گالیاں دینے. اور لڑکی نے کہا اٹلی میں کہ ایک جگہ اسلام کا سسٹم نافذ ہو چکا ہوا ہے, تو نے مسلمان لڑکی کو مارا ہے, تو بچنے والا تو نہیں ہے, دعا کر کہ یہ خبر اسلام مسلمانوں تک نہ پہنچ جائے. غور سے سنیں, یہ واقعہ 3 دفعہ ہوا ہے, تینوں دفعہ لڑکیاں تھیں. غور سے سمجھیں, تینوں دفعہ ایلین لڑکیاں تھیں. ایلین کا مطلب ہے آؤٹ آف دا کنٹری آف اسلام, دا باؤنڈریز آف اسلام. اسلام سسٹم ہوتا ہے, اس کو سسٹم سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ فیکٹری سمجھیں گے جہاں سے عمر خطاب اور علی بن ابی طالب نکلتے ہیں, وہ فیکٹری ہے اسلام. اس بندے نے کہا کہ اچھا تو کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر سفید گھوڑوں میں, نائٹ ان شائننگ آرمر, شاعری کا بہانہ ہے نا, شاعری کا محاورہ ہے, یور نائٹ ان شائننگ آرمر از گوئنگ ٹو کم ان, سفید گھوڑوں پہ تیرتا ہوا مسلمانوں کا سربراہ تجھے بچانے کے لیے ادھر آئے گا, تو یہ کہہ رہی ہے. وہاں کی گلیوں میں ایک اور مسلمان لڑکا تھا اٹلی میں, اس نے کیا کیا, اس نے واقعہ دیکھا, اس سے راہ نہیں گیا, اس نے گھوڑا پکڑا, نکل پڑا ادھر سے. روم مسلمانوں کی باؤنڈری کے ساتھ تھا, اس نے جتنا بھی سفر کرنا تھا کیا, جتنے دنوں بعد بھی پہنچنا تھا پہنچا, اور اس نے سیدھا جا کے دارالخلافہ میں, معتصم باللہ اس وقت خلیفہ تھا, اس کے باہر دروازہ کھٹکایا
رات کا ٹائم تھا, 2-3 بجے تھے. گارڈ نے پکڑ کے اس کو 2-4 لگا دی کہ کدھر آیا. اس نے کہا مجھے بہت ضروری بتانی ہے, پیغام دینا ہے. اس نے واقعہ سنایا. گارڈ نے کہا بھائی صاحب اسلام کا وہ دور تو نہیں ہے اب کہ علی بن ابی طالب اندر ہوں یا عمر بن خطاب ہوں, یہ ایسے رات کو تو نہیں کوئی تمہاری کہانی سنیں گے. فجر لیکن نہیں مس کرتے کیونکہ اسلام کا اتنا سسٹم باقی ہے. تو فجر کا ویٹ کرو, مسجد کے راستے میں ان کو یہ بات بتاتے ہیں. بادشاہ سلامت نے بھی باہر نکلنا ہے. فجر کا ویٹ کیا. فجر کی نماز پہ مسلم باللہ نے آ کے جماعت کرانی تھی ظاہر ہے. باہر نکلے تو باہر اس نے اونچی سی آواز لگائی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. مسلم باللہ نے جب بات سنی اور اس نے کہا اپنے گارڈ سے کہا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے لگا ہوں, تمہارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, میں قرات تھوڑی لمبی کر دوں گا. جتنے بھی سفید گھوڑے مل رہے ہیں نا بغداد میں, جتنے بھی سفید گھوڑے ہیں سارے اکٹھے کر لے, آرڈر کر دے ساری آرمی کو. اور اس کی فجر کی نماز ختم ہوئی, سفید گھوڑے حاضر ہوئے, جتنے بھی ہو سکتے تھے سارے کے سارے سفید گھوڑے پکڑے گئے, کتنے بھی 200-400-600 تھے. اور معتصم باللہ خود لیڈ کرتا ہوا وہ 600 گھوڑے لے کے سفر میں نکل پڑا کہ چلو اٹلی, گھوڑوں پہ اٹلی. اور اٹلی کا باؤنڈری کراس کی اس نے اور سیدھا روم میں جا کے اس نے سٹاپ کیا اور لڑکے سے کہا بتا کدھر ہے. وہ لڑکے نے کہا میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں. بازار میں اس نے شور مچا دیا کہ بھائی وہ لڑکی کا کدھر ہے, اس کو ڈھونڈو. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں وہ لڑکی آ گئی اور پھر معتصم باللہ نے بتایا میں معتصم باللہ ہوں, مسلمانوں کی سلطنت کا خلیفہ ہوں, مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اس لڑکی نے کہا کہ فلاں آدمی ہے وہاں رہتا ہے, اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. معتصم باللہ نے اس بندے کو بلایا اور اس نے کہا تو کیا کہہ رہا تھا. معتصم باللہ سفید گھوڑوں پہ آگے اس کو بچانے آئے گا. ہاں جی صحیح کہہ رہا تھا تو. معتصم باللہ آ گیا ہے سفید گھوڑوں پہ اس کو بچانے, اور اگر میں جنگ کرنے کی نیت سے آیا ہوتا تو تیرے دارالخلافہ کے سینٹر میں کھڑا ہوا ہوں میں اس وقت. میں جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں. اور بلاؤ لڑکی کو, اب بتاؤ کیا بدلہ چاہتی ہو. شی سیڈ کوئی بدلہ نہیں چاہتی ہو, بس اینٹ کا جواب اینٹ. اور لڑکی نے پھر اسی طریقے سے اس کو تھپڑ رسید کیا کہ جس طریقے سے اس نے لڑکی کو کل دسترازی کی تھی. اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. معتصم باللہ سفید گھوڑوں پہ اٹھ کے آ گیا. اگر اس نے لڑکی مار دی ہوتی تو پھر معتصم باللہ نے وہ بندہ بھی مار دینا تھا. یہ کہانی 3 دفعہ ہوئی ہے, تینوں دفعہ. اور آپ کی شہر میں اسلام آباد میں زیادہ تر پاکستانی تو مسلمان ہی نہ ہوتے اگر یہ کہانی تیسری دفعہ نہ ہوتی, کیونکہ کراچی سے ایک لڑکی نے لیٹر لکھ دیا تھا حجاج بن یوسف کو. یہ 2 بندے ہیں, معتصم باللہ اور حجاج بن یوسف, the biggest criminals individually, the most corrupt people in the history of Islam. میں حجاج بن یوسف نمبر 1 پہ, اور معتصم باللہ بھی ٹاپ 10 میں ہی آتا ہے. کوئی نکا موٹا چور نہیں تھا وہ بھی. زبیر کو شہید بھی کیا تھا نا یہ حجاج نے, زبیر کے بیٹے کو, حضرت زبیر کو حجاج نہیں حضرت معتصم باللہ از وے لیٹ, بہت دیر میں آیا. ٹھیک ہے ابھی ایک انیکوریسی چھوڑ دیں, بات معتصم باللہ کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے فلسطین کی. یاد رکھیے گا بات ہو رہی ہے E7 میں, E8 میں آپ کے گھر کی یہ بات ہو رہی ہے. سو حجاج بن یوسف کو جب لڑکی کا خط گیا تھا نا, تب کہیں آ کے اس نے یہاں کے لوکل سارے شودر مسلمان کر دیے تھے. غور سے سمجھیں اس بات کو. حضرت سمیہ کی ڈیتھ کے اوپر کیوں نہیں گھوڑے شوڑے بھاگے. حضرت سمیہ کو جب ایک کافر نے جب برچی سے شہید کر دیا تھا, ان کا شوہر بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور جب ان کے بیٹا اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو کلمات ابو جہل کے سامنے کہے گئے تھے, تو تب یہ لوگ کیوں نہیں گھوڑے شوڑے بھاگنا شروع کر. حضرت سمیہ کی جب برچی لگی, ابھی آپ 21-22 سال کے ہیں, آپ رول کو پکڑنے کی بجائے ایکسیپشنز کو پکڑتے ہیں. آپ رول کی بجائے رول بریکر کو پکڑتے ہیں. رول کیا ہے یہ سمجھیں. آپ سے اور میرے سے رول بریکرز کے احتسابی کمیشن نہیں بٹھانے آخرت میں اللہ نے. اللہ نے میرے اور آپ کا اپنا احتساب بٹھانا ہے کہ تجھے تو رول پتا تھا. جس نے جو بھی کام صحیح کیا غلط کیا ہے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا ہے وہ معاملہ ہے میرے اور آپ کے اوپر. اب وہ کیا کرنا ہے ہم نے اگر
لوکل میں اور آپ گھوڑے پکڑ کے نکلیں گے نا تو میں دیکھتا ہوں ہم یہاں سے پشاور بھی کراس کر سکیں. معاملہ ایسے نہیں ہوتا. جذباتی مسلمان نہیں بننا, نظریاتی مسلمان بننا. Establish a system and we have 65% of Salman's age people, they have been given this little dose to justify. یہاں تک کہہ دیتے ہیں, ہمارے دماغ کے اوپر یہ بات لاد دیتے ہیں کہ فلسطینیوں کا قصور ہے کہ وہ مار کھا رہے ہیں. قصور فلسطینیوں کا نہیں ہے کہ وہ کھا رہے ہیں, اور نہ ہی اسرائیل کا قصور ہے کہ وہ مار رہا ہے. قصور پاکستانیوں کا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. بس اصل میں تصویر سیدھی کر لیں. That's it. نہ ادھر قصور چل رہا ہے غزہ میں, نہ جروسلم میں, نہ تل اویو میں. قصور اسلام آباد میں, پنڈی میں, E8 میں, بیریا ٹاؤن میں چل رہا ہے, لاہور میں, گلبرگ میں چل رہا ہے, کراچی 3 تلوار میں چل رہا ہے. قصور ہمارے پاس ہے. This is my solution. Solution is 65% of 20-year-olds, 30-year-olds in Pakistan have to come together in a structured 2-3 pillar strategy. Simple 2-3 pillar strategy. کوئی rocket science نہیں ہے اسلام. And push ourselves through the walls of these parliaments and those cabinets and tell them that this is your last warning, otherwise you are the culprit. We already know that. If you don't fix it, we will fix it for you, and we will fix it by fixing you. So they will fix it, don't worry. They will fix it. We are just not exerting. ہم خاص فورس خاص جگہ پہ لگا نہیں رہے ہیں, بس ہوائی تکے نعرے مار رہے ہیں. فلسطین نعروں سے نہیں آزاد ہوتا. نعروں سے تو ہم اپنے آپ کو اور خراب کرتے ہیں نعروں سے. جو انرجی ہے وہی نعروں میں لگا رہے ہیں. So we need a 3-pillar, 4-pillar strategy. Very simple. First pillar is to come together, to start asking the right questions and get the right answers immediately. And this immediacy ko channel karen by showing them the numbers. Show these people, these creatures, the numbers. These creatures are very good at looking at the crowds. لوگوں کی ٹو لگاتے ہیں, خبریں رکھتے ہیں, سارے پارلیمنٹ ہاؤس والے جتنے بھی ہیں. ان کو چھوٹی چڑیا آتی ہے کسی کے پاس, کسی کو پتہ نہیں کو کیا ہے ان کے محاورے ہیں. اپنے شیخ رشید کا اپنا کوئی ایک محاورہ ہے, اور وہ جو مسلم لیگ والا اس کو چڑیا آگے بتا, ان کے اپنے محاورے ہیں. مطلب نیچ ہونے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ خبریں رکھنے والی اتنی زبردست قوم ہم نے پیدا کی ہے نا, یہ ان کو ہر ایک کی خبر ہوتی ہے کون کہاں پہ کیا چل رہا ہے. ان کو کروڑ یوتھ اکٹھا ہونے کی خبر نہیں ہوگی. یہ خود پہنچیں گے, سبیلیں لگا لگا کے پانی پلائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے. شیخ رشید صاحب خود آئیں گے, نواز شریف آئے گا, ہم نے ساحل صاحب آپ کو سب سے پہلے ہم نے امبریس کیا تھا. ہماری پیشن کوئی تھی, ہم آپ کے پاس آئے تھے, دیکھیں ہم نے پانی پلایا تھا. We recognize that you are such a great intent and great force. یہ وہ لوگ ہیں, اتنے آسان ہیں یہ لوگ. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ بزدل ہے. سب سے آسان بندہ کون ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے. All you need is intellectually correct political activism. Intellectually correct political activism. ہمارا دینی لڑکا اتنا نااہل ہے کہ میں 10 سوال کروں گا, 9 سوال غلط جواب دے گا, اور اس کے اوپر سے وہ ایروگینٹلی بتائے گا کہ نہیں ساحل میاں یہی جواب ہے بس. Why do you need to, where did you get that from? مجھے وہ سارے لبرل قبول ہیں جو ہمبل ہیں اور سیکھنے کے لیے تیار ہیں. مجھے ایسا یہ مسلمان نہیں قبول جو یہی نہیں مان رہا کہ اس کے پاس علم ہی نہیں پہنچا. اس نے انٹلیکچوئل کریکٹنس نہیں کرنی نا, اس لیے مسئلہ ہے. ایسے نہیں لبرلز کی حکومت پاکستان میں. مانے ان کو, give them credit that they are humble enough to say, you know what, we are still learning. دینی لڑکی اور دینی لڑکا, ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کہیں تو شک تو نہیں ہے نا میں کوئی LGBT کا ریپرزینٹیٹیو ہوں؟ کوئی شک تو نہیں ہے؟ آپ کے گھر کا بندہ ہوں نا. اور خدا کا واسطہ ہے, مولوی صاحب جو لڑکا ہے اس کی بات بتا رہا ہوں, اور حجابی لڑکی, اور اپنی کتابیں کھول لو, خدا کا واسطہ کتابیں کھول لو. ککھ نہیں پتا آپ کو دنیا میں کیا چل رہا ہے, ککھ نہیں پتا کہ اسلام کے کہاں پہ کون سے رول لگتے ہیں, اور اپنے آپ کو فاطمہ الزہرا اور ابو بکر صدیق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہم. We are incompetent. The Muslim
religiously tuned human being in Pakistan is the most incompetent person globally. That's the problem. We need to solve that. लोगों ने बच्चे भी दे देने आपको, घर भी बेच के देने, गाड़ियां बेच के देनी आपको, आप अट्रैक्टिव हो गए, कुरान आपके पास है, वो तो कुरान से एलर्जिक है। वो कुरान अपनी बेटियों को बड़े बड़े महलों में डांस करने के बाद शादी के आखिरी सेकंड में कुरान निकाल देते हैं, जब सब टैंक टॉप्स डांस कर चुके होते हैं, शराबें खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद जब शादी के बाद लड़की ने गाड़ी में बैठना होता है, उससे पहले आंटी आती है भागती हुई नशे में ऐसे कि नहीं नहीं वो कुरान से रखना सी सिर ऊपर। ये है वो दूसरी पार्टी जो कि इस वक्त राज कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा दीनी लड़का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, बस। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं, लेक्चर से नहीं दूर होता, कॉम्पिटेंस से दूर होता। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि कोई साइकाइट्रिस्ट थेरेपी नहीं कर सकता। स्किल पकड़ेंगे कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा, स्किल नहीं पकड़ेंगे तो जिसके पास जो भी स्किल होगी वो हाँकेगा आपको, और आप आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा के सोचेंगे कि यार इस बंदे ने मुझे इमाम नॉमिनेट कर दिया। किसने? हज्जाज बिन यूसुफ ने। किसने? नवाज शरीफ ने। ये सारे दीनी सर्कल्स अपने आप को बकायदा, आप जाएं जरा शरिया काउंसिल में देखना, शरिया काउंसिल के मेंबर हैं हम। ये तुम्हारी एरोगेंस की स्टेटमेंट है। तुम्हारी तरफ से तो मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए थी। तुम लेते ना सुओ मोटो इस्लाम की तरफ से कि ये सिस्टम गलत है। मैं आपको मिसाल देता हूं, कोई ये ना समझे कि मैं LGBT के लिए एक डॉक्टर साहब, मौलवी नहीं थे, डॉक्टर इरफान साहब वाह कैंट के, मेरे पास आए। आपकी सोच है किस तरीके से मीटिंग उन्होंने मुझसे वो की, लॉक की, क्योंकि मैं भी ट्रैवल पे था। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बेटा सुन लो और से। और जब इरफान साहब ने पूरी रिसर्च मेरे सामने शो की, मैंने उनको कहा कि आधे घंटे में मुझे आपने कन्विंस कर दिया है, तो ये शरिया काउंसिल वगैरह को और बाकी के लोगों को बिग चेम्बर्स के अंदर बैठ के आप क्यों नहीं कन्विंस कर सकते? इसे जितने खत लिखने थे लिख दिए, जितनी कॉलें घुमानी थी घुमा दी, यहाँ तक कि मैं इसके पास भी गया, उसके पास भी गया, लिटरली उन्होंने नाम बताया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, आप सबके फेवरेट्स हैं सबके, कराची वाले भी, इधर पंजाब वाले भी, मुल्तान वाले भी, इधर GT रोड पे जितने हैं सबके नाम इरफान साहब से पूछिएगा, एक एक से मिल के आए हैं कि भाई हमने करना चाहते हैं। साहब ने कहते हो भाई ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल, ये है दीनी कैलिबर। तो ऐसे मैं आप जो कर सकता हूं करूंगा, मुझे कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे भी इंट्रोड्यूस कराएं और दें जरा अपने किताबचे, जरा मैं छापूं। आपको पता नहीं है, मेरी जब पहली वीडियो उसमें वायरल हुई तो मुझे पहली कॉल कहां से आई? शरिया काउंसिल से। शरिया काउंसिल के बंदे मुझे कॉलिंग कर रहे हैं कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, कौन सा बिल पास हुआ है ना सर, क्या बातें कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है पेश हुआ है या पास हुआ है, उसमें है क्या? नहीं हमने तो पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं जो आप लिख रहे हैं, वो ख्वाजा सराओं के लिए। क्यों? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं जी, उर्दू की ट्रांसलेशन भी जाती है उनके पास, अंग्रेजी का तो मसला नहीं है। साइंस नहीं आती, बेसिक साइंस से इनकॉम्पिटेंटली लाचार बंदे बैठे हुए। अमेरिका ने वो कानून नहीं पास किया, सिर्फ स्वीडन और सिर्फ पाकिस्तान। इंडिया ने नहीं वो कानून पास किया जो पाकिस्तान में बैठे शरिया काउंसिल लगे हुए। मुझे कॉलिंग करके लेक्चर, और इतनी रौनक भरी टून में मुझे सुना रहा था वो भाई साहब, अपने आप को आलिम कहता है, और मैं उसे कह रहा हूं तुझे पता अल्लाह के खिलाफ पहला कानून तूने पास कराया। यही बता रहा हूं बेटा, ये फलस्तीन का सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। मस्जिद से निकलेगा सोल्यूशन, हार्वर्ड से नहीं निकलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। सोल्यूशन अगर निकलना है मस्जिद से निकलना है। हार्वर्ड वाले सोल्यूशन देख लिए हमने, सलमान तासीर भी देख लिए हैं, जरदारी भी देख लिए हैं, ये जो गवर्नर पंजाब था वो जो इधर से उधर जाता है उधर से इधर जाता है वो भी देख लिए हैं, ये सब येल, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सब देख लिए हैं। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ ना इमरान खान, वक्त आया था तो पूछें, देखें अभी यूट्यूब करें वीडियो, गोरा उसको गोरा तरले कर रहा है कि सर क्या हो गया है, यूगर मुस्लिम सीरियसली यू नॉट गोना से एनीथिंग, व्हाटएवर वी से बिहाइंड, वी टॉक टू चाइना बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। Really? So answer the question. Did you talk about Uyghur Muslims behind closed doors? No, this is their personal matter. ये होता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद। मैंने कहा ना सोल्यूशन मस्जिद से निकलेगा, मस्जिद वाला इनकॉम्पिटेंट हुआ है, इनकॉम्पिटेंट, उसको कॉम्पिटेंट कर दें। और आप सबसे ज्यादा तादाद में आप हैं,
کیونکہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والے مسلم لیگ کو، مسلم لیگ والے اس کو، بیوروکریسی ٹیکنوکریسی کو، ٹیکنوکریسی بیوروکریسی کو، civil DMGs, all of them, everybody, every man for himself, dog eat dog situation یہ ہے. ان لوگوں کا کوئی آپس میں کچھ نہیں ہے. Why would they? They never learned this. Nor do they want it. ان کو چاہیے تھا اپنے گھر، اپنی گاڑیاں اور اونچی ناک والی بیویاں. ہاں ٹھیک ہے، رکھنے دیں. آپ ان کی فیسنیشن کیوں پکڑیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آخرت کا ویژن اپنے سامنے کلیئر کریں کہ مرتے ہی سب سے پہلا سوال ہونا ہے کب سے کب تک کی کیوں تھی تمہاری؟ جی میری 80s سے 2050 کی. اس دوران دنیا میں یہ مسئلے تھے. تم بتاؤ، تم جوان تھے؟ ہاں جوان تھا. کیا کر رہے تھے ان مسئلوں کے بارے میں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی راکٹ سائنس سوال بتایا؟ میرے سے 50 سال پہلے کا سوال ہونا ہے. میرے سے اس ٹائم زون کا سوال ہونا ہے کہ جس ٹائم زون میں تو نے جوانی پکڑی ہے 1999. آگے کیا پتا کل مر جاؤں. 2019. ہاں آپ بتاؤ ساحل میاں، یہ ٹاپ 10 مسائل آئے تھے تمہارے سامنے. کتنا پورشن تم ڈال رہے تھے بروج کی آگ کو بجھانے کا؟ آگے بتاؤ. تم نے کوئی ہوائی نعرے مارے جا کے روڈوں پہ چیخیں ماری ہیں جس کو بولتے ہیں جہاد باللسان کی ہے. جہاد باللسان تب ہوتا ہے جب کریکٹ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، آگے سینسیبل پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو آئی کیو بڑھا رہے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرنے سے کچھ نہیں ہونا. پتہ کیا ہونا ہے؟ انرجی ساری کی ساری ریلیز کرا دینی ہے. لوگ گھروں میں جانے مومنین کی طرح سننا انہوں نے. کیوں؟ آج میں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا ہے. محلے کی چڑیوں نے نہیں سنا ہوتا وہ نعرہ، تو فلسطینی سنیں گے، اسرائیل میں کچھ ہوگا اس سے. It's a problem at my end. My Muslim woman and my Muslim, religiously tuned Muslim, جو اللہ کے لیے چاہتی ہے میرے بچے جوان ہو، آخرت کی آگ نظر آتی ہے اور جنت کے باغ نظر آتے ہیں اس کو، وہ ٹیکنیکلی انکمپیٹنٹ ہے. نہ اس کو سیاست سکھائی گئی ہے، نہ اس کو معاشرتیات سکھائی گئی ہیں، نہ اس کو سیاسیات سکھائی گئی ہیں. سر اس کی وجہ جاننا چاہیں گے؟ میں نے اس پہ سرچ کیا ہوا ہے، مطلب I was listening to you. بیٹا اس بندے کو آپ بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں، مولوی صاحب کو. ایون مودودی صاحب نے بھی تعلیم، میں بائی دا وے ایک کلیریفیکیشن کر دوں. کس نے آپ سے کہا میں مولوی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں؟ نہیں میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ نہیں میں کچھ کرتا ہوں. سنیں، میں آپ کی امی اور آپ کے ابو کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، اور اپنی امی اور اپنے ابو کو. مولوی صاحب کو کیوں ٹارگٹ کروں گا میں؟ آپ نے Your mother and my mother, they sat together. You know what? آپ کی امی اور میری امی سلمان پتہ کیا بات کرتی ہیں بیٹھ کے مارننگ شو پہ؟ وہ جو بھی ہے اس کی جو لڑکی ہے، اس کا نام میں بھول جاتا ہوں، جو بڑی مشہور ہے، اس نے آگے بات کر دی ہے. نہیں اچھا، جو یاسر، یہ تو بندہ ہے یاسر. تو ندا یاسر وہ ہے وائرل، وہی آج کل ہوسٹنگ میں، مارننگ ہوسٹ میں وہی وائرل ہے. محمود عباس کا نام سنا ہے؟ جی نہیں. سلمان نہیں. جی جو ابڈکشن تو نہیں ہوئی جن کی، جو اٹھا لیے گئے تھے. شاباش سلمان. 23 سال میں ندا یاسر کا پتا ہے، محمود عباس کا نہیں پتا. اب پتا چلا مسئلہ، یہ اصلی مسئلہ. The problem is with me and you, buddy, the people who think they're Muslims. ہماری کمپیٹنس زمین پہ پڑی ہوئی ہے. کب ہم ریلائز کریں گے؟ خدا را عمران خان نواز شریف کو اپنا کام کر لینے دیں، وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں. وہ اپنے فلموں کے ہیرو ہیں. ہم اپنی فلم کے ہیرو کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایسا کون سا تیر مارا ہے؟ پیلسٹینین پریزیڈنٹ یا کوئی سم تھنگ ہے، وہ مجھے آئیڈیا ہے، لیکن وہ بیٹا چھوڑ دیں اس بات کو، چھوڑ دیں. Why are you trying to prove yourself? This is a wrong disposition. Your mental disposition is at a wrong place right now. اس کو چھوڑیں. This is not about you and me. It's about your wife and your next child. About my wife and my next child. Standards نیچے کیے ہوئے ہیں، اسٹینڈرڈ اوپر کر لو. اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دو مسلمانوں. اپنے آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ پہ فیل کرنا شروع کرو. اپنے اسٹینڈرڈ پہ پاس کرے ہو تو اسٹینڈرڈ ہی ویک ہے. پولیٹیکل سائنس سیکھو، اصلی والی سائنس، نیچرل سائنس سیکھو. کوئی ٹائم نہیں لگتا اس میں. اے لیول کا بچہ فزکس کی تھیوری کر لیتا ہوتا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا. سوشل سائنس سیکھو 2-3 سال، اور کمپارٹمنٹ بنائیں، کمپارٹمنٹلائز کریں اس کو. خاص نمبر آف پیپل، ایکس نمبر آف پیپل ان دیز، ایکس نمبر آف پیپل ان دیز. You need to come together, aggregate, for God's sakes, aggregate.
شیعہ ہیں آ جائیں, سنی ہیں آ جائیں, بریلوی ہیں آ جائیں, مسلمان اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آ جائیں, بس پگڑیاں پینٹ کی ہوں آپ نے بے شک, جیٹ بلیک جیٹ وائٹ, آ جائیں. اس وقت مجھے وہ مولوی چاہیے, سارے مولوی چاہیے, ان کے گھر والے چاہیے. ادھر سے سولوشن آنا ہے, ادھر سے نہیں آنا. میں آپ کو کیسے بتاؤں کن کن ایوانوں میں مجھے کس کس کے لیے بلایا جاتا ہے. ایک بھی جگہ ایسی نہیں میں نے دیکھی اسلام آباد میں جو یہ سیاستدان ہے جس کے گھر میں ایکسیپشن ہی ہو تو ہو, شرابیں نہیں پڑی ہوئی, ٹائم رکھے ہوئے انہوں نے. میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں, آپ جی آپ کو پتہ ہے, میں سب بھی کو پتا ہے ان کے کیا کام کرتوت اور شوق ہیں. اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. What can I can't even begin the list. You think I'm going to expect Palestinian solution from these houses? سوچیں ذرا. مجھے وہ مسجد کا بندہ چاہیے, مجھے وہ پنڈی کی مسجد کا بندہ چاہیے جو لال حویلی کے سامنے والی مسجد والا ہو کہ ہاں نہیں اس نے شیخ رشید نے ٹی وی پہ بول رہا ہے بلاول بھٹو کو میرے گھر بھیجو. ایسے بندے کو تو سڑک پہ کوڑے مار مار کے قتل کرنا چاہیے ہمیں, لا فلی آف کورس. پولیس والوں کو چاہیے کہ تو یہ والے حالات پہ آ گئے آپ کہ تو بلاول بھٹو کو آفیشیل انویٹیشن دے رہا ہے میرے گھر آؤ. اس کو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے. اسلام کے حالات یہ ہیں, یوتھ کے حالات یہ ہیں. اس کو وائرل کر لیں اور اسمائل سائن بھیج رہے ہیں اس کو کہ ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا, ہم سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. Why can't we start to think کہ مرنے کے بعد قبر میں اصلی فرشتوں نے آ کے گریبان چیر کے رکھ دینا ہے کہ ساحل میاں 1999 2019 بتا بیٹا چل. یہ تیرے پاس آپشنز آئی تھیں اور اللہ کی قسم لاکھوں میں آنی آپشنز, یہ آپشنز آئی تھیں تیرے پاس. ایک جگہ بھی کلک نہیں کیا تو نے, ایک جگہ بھی نہیں کلک کیا کہ کمپیٹنس یہاں پہ بڑھا سکتا تھا تو, ویژن یہاں سے لے سکتا تھا تو, اسکل یہاں سے لے سکتا تھا تو, آواز یہاں پہ اٹھاتا تب کام آتا. یو آر جسٹ چیسنگ کریئرز اینڈ جابس. یہ تیرے باس کا نام ہے یہ, اور وہ قطرہ بھی نہیں ہے پورے کے پورے سفیر میں. تو اس قطرے کے پیچھے دم ملاتا پھرتا تھا. یہ ہیں وہ کروڑوں لوگ جو تو بچا سکتا تھا, جو کولڈ بلڈ میں مارے گئے. تو نے اس بارے میں کچھ کرنے کے بجائے اپنے باس کو خوش کیا, اپنی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرتے رہے یہاں پہ. یہ 3 بچے ہیں جو تو نے 12 سے 15 18 سال کے کیے, اور ان چاروں کے میں سے 1% بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آگے سے ٹارچ کیری کر لیتا. آپ کس سمجھ رہے اور کیا سوال ہونے. What do you think فرشتہ چائے کا کپ لے کے آئے گا, بیٹھے گا چلو آج پہلے ذرا آئس بریکنگ کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ. آپ کو قرآن پاک میں ایک جگہ بھی مزاح کا عنصر نظر آیا, ایک جوک اللہ نے کریک کیا ہو, ایک جگہ کہیں پہ سارکیزم نظر آیا ہو. آپ کو اللہ ہی نہیں پہچانا جا رہا. مجھے صرف وہ حجابی لڑکی چاہیے. آنا گیٹ می دا نیکسٹ گائے. اب مجھے ایک اگلا سوال لیجیے. ایک حجابی لڑکی جو ایکسپٹ کرتی ہو کہ ہاں واقعی سر میں بالکل نیچے کے سٹینڈرڈ پہ ہوں. ایک داڑھی والا لڑکا چاہیے, سر میں واقعی میں نے کچھ کرنا, میں پہلے ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ نیچے کا سٹینڈرڈ ہے. صحابہ نے ایسے ٹیک اوور کیا ہے 23 سال میں ایج آف اسلام سٹارٹ. کیوں؟ سٹینڈرڈ کے اوپر کفار رومنس پرشینز سٹینڈرڈ نہیں میٹ کر سک رہے تھے. سٹینڈرڈ بڑھا دیا نبی علیہ السلام نے. جیسے سٹینڈرڈ بڑھائے باقی سارے انکمپیٹنٹ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے سٹینڈرڈ آف تھاٹ بڑھایا, پوری دنیا انکمپیٹنٹ ہو گئی. صحابہ اس تک پہنچ گئے, خود ہی ٹیک اوور ہو گیا. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے باقی کے شیلوں سے گٹر کے اندر سے بھی اپنے سٹینڈرڈ نیچے کر لیے, اور گٹر کا پانی ہمارے اوپر آ گیا. جی پلیز میوٹ ہے. That is it. جی السلام علیکم. جی my name is Moiz. جی My question is that کہ فی الحال تو پلاننگ سٹیج میں ہی ہیں ہم لوگ, لیکن آگے جا کے جب مطلب ایگزیکیوشن ہوگی پلان کی تو آگے, کیونکہ اب میں کہہ رہا ہوں جلدی سے سوال پہ آیا کریں. آپ تمید بہت باندھتے ہیں. السلام علیکم. جی زین شیخ. جی حمزہ زین.
Hello. जी हम जी सब जी इस्लाम Okay. My question is, I will keep it short. We as a community, we as Pakistanis, हम इतने ज़्यादा क्यों like conspiracy theories पर believe करते हैं और अपनी सारी जितना भी वो जो थोड़ा बचा कुछ है जो रैशनल है वो उसी को ही हम दे देते हैं. हम बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस क्यों नहीं करते? फॉर एग्जांपल, कहीं से नल का खुला हुआ है, ठीक है, और कीचड़ फैला जा रहा है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि यार ये जो मेरे सामने पानी है ना, ये असल प्रॉब्लम है. इसके बजाय कि हम जाएं और असल सोर्स को पकड़ें जहां से वो पानी लीक हो रहा है. मैं अभी वो अपना सवाल छोड़ा रख रहा हूँ, इसलिए आपको मैं ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकता कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने एक दफ़ा इस पे बात कर भी लिया है. लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अब इसको डिटेल में करें कि हम क्यों उस रैशनल उस पेडिस्टल पर हम पहुंच नहीं सक रहे. हम क्यों छोटे छोटे लेवल पे आके लोगों से इंडिविजुअल लेवल पे पिन पॉइंट कर रहे हैं लोगों को कि अच्छा भाई ये सेटनिक है, अच्छा दिस इज इल्यूमिनाटी, ये है, ये वो है. अगर मैं थोड़ी जनजी टाइप की वोकैबुलरी में बात करूं, दिस इज क्रिंज, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर अस मुस्लिम्स. सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई होप यू अंडरस्टैंड. Yeah, I do. I think it's very natural. It's very very natural. समझ लें स्टेजेस क्या हैं, इंसान के शऊर की स्टेजेस क्या होती हैं. और शऊर तजर्बे से आ जाता है, बेशक किताबें नहीं भी पढ़ी हो ना. गांव में बड़े बड़े शऊर, बड़े दूर अंदेश और बड़ा फरासत रखने वाले लोग भी होते हैं, जिंदगी का तजर्बा होता है उनको. बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा सिम्टम पे ही रिएक्शन देता है, और बड़ा जो होता है वो सिम्टम के ऊपर रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज उसको तजर्बा हो चुका होता है. तजर्बा होता है उसको, उसकी फरासत बन जाती है. So, जब आप इस तरह के रिएक्शन देखें तो पता चल जाए कि इन लोगों का शोर नहीं बना हुआ. बस इससे ज्यादा रॉकेट साइंस ना खोलना. दीज पीपल आर नाइव, इनएक्सपोज्ड, मेंटल क्लास लो है, IQ लो है इनके, और इनको शऊर नहीं दिया गया. जब शऊर नहीं दिया जाए तो सिम्टम के ऊपर आप चीखो पुकार करेंगे, और सिम्टम के ऊपर आप चीखो पुकार नहीं करेंगे, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, लड़ाइयां करेंगे. ये नहीं सोचेगा कॉज क्या है कोई. और ये आप देखें, बड़े बड़ी उम्र के सफेद दाढ़ियों वाले छोटे छोटे काके, बड़े बड़े उम्र के सफेद कलफ की सलवार कमीज वाले छोटे छोटे काके पार्लियामेंट हाउस में सिम्टम्स ही की बात करेंगे, शऊर ही नहीं बना हुआ, कॉज पे जा ही नहीं रहे. एंड दैट्स ये सिर्फ पाकिस्तानियों मुसलमानों की बात नहीं हो रही, दुनिया में हर जगह पे जहां पे भी आप एक बड़ी उम्र के उधेड़ उम्र के बच्चे को देखेंगे सिम्टम्स के ऊपर बातें करके लेक्चर पूरा करेगा, उस भाई साहब को जो अपनी बीमारी आगे फैला रहा है, उससे होता क्या है, लोग फिर अपना IQ वहां पे लॉक कर लेते हैं, क्योंकि आपका उतना ही IQ जो आपके बड़ों ने लॉक कर दिया. बस पूरे कल्चर का IQ 120 से ऊपर आ जाता हो तो नीचे से बच्चा 200 का नहीं निकलेगा कभी भी. वो सारा एडेप्टिवली इज गोइंग टू सेटल हिमसेल्फ डाउन. और यही हुआ हमारे साथ. हमने स्टैंडर्ड, इसी को तो कहता हूं मैं, हमने लो स्टैंडर्ड के स्केल्स वाले लोगों को हाई पेडेस्टल्स दे दिए. लो स्टैंडर्ड वालों को हाई पेडेस्टल्स देने का मतलब पता क्या है, कि अब हमने उनसे उन स्टैंडर्ड से ऊपर कभी जाना ही नहीं. क्वालिफिकेशन रखें, इतनी स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक लड़के और लड़की की, स्पेशली 20s के अंदर, कि वो किसी को हीरो मान ही नहीं सकता जब तक उसके स्टैंडर्ड जो है ना वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सीरा के अलावा कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है. इस लेवल पे स्टैंडर्ड सेट कर देती है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपको आजादी मिल जाएगी, हर बंदा आपसे इंफीरियर हो जाएगा, आप सुपीरियर हो जाएंगे. इवन दो ये मकसद नहीं है हमारा कि लोगों से सुपीरियर हो, हमारा मकसद है नबी इस्लाम के करीब तरीन हो. लोग खुद ही आपके ताबे हो जाएंगे, देन यू गोना चैनल देम. ये वो लोग हैं जो लो स्टैंडर्ड के सिम्टम्स खेलते रहते हैं, और जब कॉज वाला कोई बंदा आता भी है उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं. Yeah, exactly. And by the way, is there any way कि मैं, क्योंकि पर्सनली मैं एक सेशन रखवाना चाह रहा हूँ आपका आइडेंटिटी से ही थोड़ा रिलेटेड है, इंस्टाग्राम पे अगेंस्ट जो LGBT जो ग्लोबल लेवल पे, और चले पाकिस्तान को अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक रख दूं तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक यूथ जो है वो रिवॉल्ट कर रही है, और मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है. लेकिन आई डोंट पर्सनली वांट देम टू गो इनटू वेस्ट. तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि मैं उसका होस्ट कर सकूँ. आई नीड टू टॉक ऑन मैनी इश्यूज, लेकिन अब जारी बातें, यहाँ पे टाइम भी कम है. ना प्लीज आप इनसे रब्ता कीजिए प्लीज. जी
السلام علیکم سر. Can I have a question please? وعلیکم السلام جی امنا, ان کا مجھے نام نہیں یاد تھا, ان سے آپ رابطہ کیجیے گا. امنا Sir, can I پلیز have a question? ایکنالج. یا آف کورس. سر میرا یہ سوال ہے, جو حدیث ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا اور وہ سیدھا یروشلم میں جا کے رکے گا, تو ابھی جو دور چل رہا ہے یہ بارڈرز وغیرہ کا, ایسے دور میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ سوچ لیں, پھر حدیث بتائے گی کہ کیا ہونا ہے. آپ کے پاس چابی ہے, آپ غلط تالے میں فٹ کر رہے ہیں. چابی کے لیے تالا بنائیں اپنے ذہن میں, خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. چابی آپ کے پاس ہے حدیث کی, لوکل کسی تالے میں فٹ نہیں ہو رہی. اب آپ تالا کنسٹرکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری کی ساری تصویر یہاں ہو جائے گی. حدیث کتنی, اسی کے لیے کہتا ہوں نیوٹن کا لا ہے, تو نبی اسلام کی حدیث لا نہیں ہے, یہ بھی لا ہے. آپ کے پاس نبی اسلام نے چابی دے دی ہوئی ہے, اس کے اراؤنڈ تالا بنے گا اب, اینڈ یو ول بیکم 10 times the wiser. اوکے, اس طرح کی لینڈسکیپنگ آپ خود سوچیں گے, آپ کا ذہن خود بتائے گا کہ اچھا یہ معاملہ ہوگا, ورنہ تو واقعی نہیں جا سکتا خراسان کا لشکر ابھی. تو اس کا مطلب ہے اور بھی 2-3 چیزیں خود ہی پیدا کرنی پڑیں گی. سپوزیشنز بولتے ہیں ان کو. حدیث میں کچھ پری سپوزیشنز ہیں ادھر, وہ پری سپوزیشنز آپ نے ڈالنی ہیں. اس کو ریورس انجینئرنگ بولتے ہیں. پری سپوزیشنز آپ ڈالیں گے, حدیث نے پری سپوزیشن نہیں دی ہوئی نا ادھر. And there you go, you have your puzzle solved right in front of you. آپ کو پتا ہے نا, میں نے جان کے انگریزی کے لفظ بولے اور سپیڈ میں بات کرنی شروع کر دی میں نے, پتا نا کیوں؟ Yeah, there you go. So that you know, people who know what I'm talking about would know what to do about it. ورنہ کیا ہوگا, بس میرے نا شاعری نا میرے کیا اپنی بات شروع ہو گیا ہوں ویسے, بہرحال ضروری ہے یہاں پہ. شاعری میرے خون میں, میرے دادا سے میرے ابا جی, اور میرے ابا جی سے میں اور میرے بھائی, شاعری وی رائٹ پوئٹری نیچرلی, مگر سٹینڈرڈز ہوتے تھے زیادہ, شاعری کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ایسے نہیں شاعری کر سکتے. تو ابا جی کو ہم کبھی شاعری نہیں سنا سکتے تھے, کیونکہ ابا جی جو استاد تھے تو غلط شعر سن کے تو پٹائی ہو جانی تھی میری, لٹری والی اصلی والی پٹائی ہو جانی تھی. تو ہم نے کبھی ابا جی کو شعر نہیں سنایا. بہرحال ایک دفعہ میرے احباب کے ساتھ میں بیٹھا, 2-1 شعر سنا رہا تھا, ابا جی نے سن لیا, تو ابا نے مجھے کہا کہ دوبارہ شعر نہ پڑھنا. سو آئی سیڈ اچھا نہیں پڑھیں گے. تو ظاہرہ پھر میں نے پوچھا, بھائی سے ہی پوچھا, تو اس نے اوزان درست کیے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو یہاں پہ, تو پتہ ہے اوزان کا, یہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں وہ غلطی ایسے نہیں ہوئی, وہ پڑھنے میں ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی پڑھنے سے منع کیا. کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کہانی غور سے سنیں. اب مجھے اسٹینڈرڈ کا پتا تھا. اب جب مجھے کوئی دوست احباب کہتے ہیں نا ساحل کوئی تازہ غزل ہے کوئی سنانا, تو میں پتہ ہے کہ ان کو طرف دیکھ رہتا ہوں کہ تمہیں سنا بھی نہیں, تمہیں کیا پتا چلے گا غلط ہے کہ صحیح ہے. It is not the right, you're not the right people to recite my poetry to. You don't even know how to correct it. You need to understand. ایک دوسرا لیول بھی ہے پاکستان میں, تو وہ جن کو شاعری آپ سنا ہی نہیں سکتے, کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا, وہ ہر بار واہ کیا بات ہے, کوئی لفظ سمجھ آ گیا مجھے. ان کو چھوڑے نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایکچولی کلیم کہ یار مجھے شاعری کا پتہ ہے, میں اقبال اور شکیب جلالی کا پڑھا ہوا ہوں, ناصر کاظمی اور شکیب جلالی کی زمین میں خود بھی غزل لکھ لیتا ہوں. اوکے, میں آپ کو سناتا ہوں, مگر کیا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے غزل جو ہے شعر جو ہے وزن میں نہیں ہے میرا, نہیں پتہ چلے, تو پھر میں آپ کو شعر نہیں سنا سکتا. میں آپ کو اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں ادھر, غور سے سمجھے میں کیا اسٹینڈرڈ کسے کہتے ہیں. ڈر گیا ہوں میں, آئی گیٹ اسکیئرڈ. ٹھیک ہے, میں قرات سیکھ رہا تھا نا, تو میرے استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کرے, he's a young boy, he's 29, he's 26 at that time, he was 26, آپ کیا پتہ 36 کے ہوں, ایکچولی اس سے بھی زیادہ ہوں گے. So I was 29 maybe 32 ایسا کچھ تھا. he was, اب وہ قرات مطلب ورلڈ لیول کا قاری ہے وہ بندہ, ورلڈ لیول کا. اوکے, this man is one of the finest in all the 10 schools of قرات, and he, you know, we used to, مطلب 3 مہینے کا کورس ہوتا تھا, ہم نے 3.25 سال وہ کورس کیا میں نے اس کے ساتھ, 3.25 سال اس بندے کو نہیں چھوڑا ہم نے. ہم 11-12 بندے تھے کلاس فیلوز تھے. we did not let go. فون پہ بھی he was so good کہ ہم فون پہ کانفرنس کال پہ کرتے تھے قرات کی, جب ایگزام دے رہے تھے تو he used to on the phone tell me کہ میری زبان کی تو غلط لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب غور سے سمجھے میں کیوں بتا رہا ہوں. تو
باقی کے خراج جب آتے تھے نا کسی کانفرنس پہ یا کسی اور وجہ سے, he used to give the pedestal to the teachers. And I once asked him, I said, Qari sahab, why don't you just go? آپ کیوں نہیں قرات کرتے؟ He said, ان کے سامنے نہیں میں کر سکتا قرات. I know where I'm wrong. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کدھر غلط ہوتا ہوتا. یہ جن لیول پہ میں غلطی کرتا ہوں وہ ان کو پتا ہے, تو میں ان کے سامنے قرات کیسے کروں؟ غور سے سمجھے, اس کو سٹینڈرڈز کہتے ہیں. اسلام اور سٹینڈرڈز کتنی خوبصورتی سے, بیس لیول قرات از دا بیسک نا, بیسک. تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا تو آگے کیا چلے. بیسک قرات کی بیسکس کے اوپر بھی اللہ کس لیول پہ سٹینڈرڈ کر رہا ہے کہ الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آیت اس طریقے سے پڑھی الحمدللہ نعوذ باللہ کہہ دیا, الحمدللہ جو میں غلط پڑھ رہا ہوں بھی, تو آپ نے گناہ کر دیا. لٹرلی سب سے بڑا گناہ ہے الحمدللہ نے کیا آپ نے, تو ہاں وسط حلق سے نہ نکالا تو گناہ ہے. ثواب اور گناہ, حرام اور حلال, لٹرلی قرات اتنی بڑی اور بیسک چیز ہے. اب مسئلہ کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اب میں خالی قرات کی بات کر رہا ہوں. سٹینڈرڈ اسلام کیسے فٹ کرتا ہے, بیس کے اوپر پہلی بنیاد پڑی اور کتنی پکی اینٹوں سے پڑی ہے کہ گناہ اور ثواب ڈٹرمن کر دیے. حضرت ام ایمن ایک دفعہ عہد کی لڑائی کے اوپر انہوں نے وار کرائی گیا, نعرہ لگا دیا. نبی اسلام ہر غزوے کے اوپر ایک خاص وار کرائے, ایک خاص نعرہ, ایک خاص مرکب کلمات کا سکھاتے تھے کہ اس موقع پہ ایسے پڑھنا ہے تم نے. تو شی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ, ان کی قرات درست نہیں تھی, تجوید درست نہیں تھی, سوری. تو تجوید ان کی, کیونکہ وہ عربین لوکل ڈائلیکٹ نہیں بولتی تھی, انہوں نے بولنا شروع کیا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اسٹاپ رکھے, ابھی آپ نے نہیں کچھ بولنا, بیکاز اس کا ایک خاص اثر ہے جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے, اور آپ غلط پڑھ رہی ہیں اس میں, آپ رک جائیں, آپ نہ بولیں. she was made to stop at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں, کیونکہ آپ غلط طریقے سے, غلط مخرج کے ساتھ یہ والا سارا معاملہ ہو رہا ہے آپ کے منہ سے. میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں, بلکہ جو 4 سال کے بچے کو سکھاتے ہوتے ہیں, 4 سال کے بچے کو, you need to understand that. 4 سال کے بچے کے اسلام سٹینڈرڈ ایسے سیٹ کر رہا ہے. ہم نے کیا اسلام, قرآن کے, حدیث کے, نبی اسلام کی سیرہ کے اندر نبی اسلام کی لائف کے سٹینڈرڈ ہم نے نیچے ایسے کیے اپنے ایمولیشن میں. سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے ہے, میں بھی مسلمان ہوں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے کہیں سے ایک آیت یاد کر لی ہے تو میں اب اس کے تھرو قرآن پورا کا پورا اس کا مزاج سمجھ آ گیا مجھے. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ تو اوکے کیسے ہے, ہاؤ آر یو اوکے ان دس, وائی ہو لیٹ یو ان دا روم باری. مجھے نا ابھی میں ٹی وی اسٹیشن بہت جاتا ہوں نا, تو مجھے نا ایک سٹینڈرڈ کے اوپر میں بات کر رہا تھا, تو ٹی وی اسٹیشن والے بندے کہتے ہیں پاکستان میں سٹینڈرڈ بڑا لو گیا ہے. ایک ٹائم تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ دیکھو کیا چل رہا ہے. اور میں شوق میں آ گیا نا, سو یو گائز نو, سو سب کو پتا ہے, مگر جو اصلی کاز پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا کہ سٹینڈرڈز کو اوپر کرنا, سٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے ہیں اور ان کو اوپر لے کے جانا ہے. باقی ساری قوم خود ہی اوپر آ رہتی ہے. لیکچروں سے ایک ایک کر کے اپنا بیٹا پال لینے سے کچھ نہیں ہونا. سٹینڈرڈ کوالیفیکیشن کی ہوتے ہیں, کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ اوپر کر دیں, اس کو میرٹ بولتے ہیں. میرٹ اوپر جائے گا, ساری کی ساری قوم اوپر چلی جائے گی. اس وقت کیا ہے, مذہبی لڑکی لڑکے کو دلاسا کیا ہے, ایسا کوئی خوش ہے وہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وحی اتار دی نعوذ باللہ, جیسے کہ ہاں تجھے بشارت ہو گئی. اور باقی کو چھوڑے نا لیفٹ سائڈ کو, ان کو تو اسلام چاہیے ہی نہیں. آپ کو تو چاہیے تھا, آپ تو سٹینڈرڈز پہ آ رہے تھے. یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بچاتے ہیں, بناتے ہیں, ابھارتے ہیں, اوج میں لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ سے کہتا تھا, صحابہ کے سٹینڈرڈ اوپر چلے گئے تھے کہ سوچ کی غلط قسمیں کون سی ہیں, کیسے پتہ چلے گا میری نچلی سوچ ہے یا اوپر کی سوچ, کیسے پتہ چلے گا. یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. ہمارے ٹی وی اسٹیشن پہ, ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ, ہمارے ہسپتالوں میں, ہماری ورک شاپس کے اوپر جو ریناؤنڈ ورک شاپس ہیں, ہمارے انجینئر جنہیں کہہ رہا ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز, نرسز, ہمارے اسکولوں کے استاد, چیک کریں سٹینڈرڈ اور میرٹ کیا ہے. کوئی بھی آ جائے ٹیچر ہے, کوئی بھی آ جائے بس MBBS کیا ہو, کوئی بھی آ جائے انجینئر ہے بس ڈگری UET کی ہو, دیٹس اٹ. سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بس آپ کو, بس میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا رہا ہوں نا, 3-4 چکر لگ چکے ہیں میرے. ابھی یہ 10-20-25 دنوں کی بات بتا رہا ہوں, رمضان اور اس سے پہلے والا ہفتہ ایک دن میں گیا لاہور میں. ابھی میرے ساتھ جو یوتھ کلب کے ہیں محمد علی, وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے.
آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. وہاں پہ سائیکیٹرسٹ 2 بیٹھے ہوئے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ڈرگ ایڈکٹس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے لاہور کے ایک آگے کے علاقے میں. اور میں نے وی جسٹ وینٹ دیئر فار اے ٹاک. ان کو ذرا پرسپیکٹو آف لائف دینا تھا. ہم نے ایک لڑکے کی امی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کو وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں نا. ایسے آف کورس کیوں نہیں کر سکتے, چلتے ہیں جائیں. وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے, آپ کو پتا ہے محمد علی. اس کو میں نے کال کی, ایکچولی ہی از دا ون ہو پشڈ می کہ آج چلیں, ورنہ میں نے ایک کیلنڈر پہ لاک کیا تھا اسے سر آج ہی چلیں. اینڈ وی وینٹ. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ان دا لاسٹ 15-20 days. اور ہم ادھر گئے, 2 سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے. اینڈ آئی ایسک جنرلی ایسک, کسی کو مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی نا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا کراتے ہو ادھر نا ان کے لیے. تو she was looking at me, she kind of knew me I guess, I don't know, and she started coming up with weird techniques جو کہ وہ جو صومالیہ میں جو پرانے قبیلوں کے جو چیف نہیں ہوتے وہ جو کرتے ہوں گے نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغی بیماری, وہ والے کام یہاں پہ ہو رہے تھے. اینڈ آئی سیڈ آپ مجھے ویسے بتائیں نا ایز اے میڈیکل پروفیشنل آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں, سائیکیٹرک ایویلیویشن کرتی ہیں, سائیکیٹرک میڈیسن کی فالوور ہیں. You are a MBBS doctor. You put 4 years after that. You're not a little girl. Nor are you a boy. اور ایک sitting psychologist بھی تھا by the way. And you have no idea کہ کس لیول کے اوپر وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں ادھر. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ نشہ تھوڑا سا دینا شروع کر دیں. ان کو بھی نشے ملے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ اوپر چلے جائیں گے. ایسی all فال قسم کی کہانیاں مجھے سنا رہے. اینڈ دین آئی آسکڈ محمد علی, I said یار مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور چل رہا ہے ادھر. جیسے نہیں وہ جو فراڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے, خود ہی کسی نے کھول لیا, اپنے رشتے داروں کو کہہ دیا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, whatever, could be anything. But he said نہیں سر یہ it's legit. He said it's legit. And I said I don't think it's legit. But even if it is legit, the standards at which they're running, those standards are not legit. ان کو ڈاکٹر کس نے بنایا, اصلی سوال یہ ہے. ان کو ادھر کس نے رکھا, چھوڑ دیں. ان کو ڈاکٹر کس نے بنایا, ان کو ڈگری کس نے دی تھی. سو میں 8-10 میں نے بیسک سوال کیا, اور میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میں ان کو کوئی ایویلویشن کرنے آیا نا, میری نہ ہی نیت تھی نہ ہی میرا کوئی سوچ تھی ایسی. میں نے ان سے پوچھا یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے, یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے. اچھا چھوڑ دو, میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر, آپ کیا کرتے ہیں. تو کہتا ہے سر, لڑکا کہتا ہے سر ہم نا ملی گرام چیک کرتے ہیں, اگر وہ پہلے کتنی لے رہا تھا ہم اس کو ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو ہیروئن اور دے رہے ہیں. سر اوکے آپ ہیروئن دے رہے ہو, وائی. I mean, I know there's a way to handle all of this, but why? اس کے پیچھے سائنس ہے, وہ کیا ہے, کیوں دے رہے ہو. کہتے سر یہ تو آپ بے شک گوگل کر لیں. یہ جواب دے رہا ڈاکٹر, آپ بے شک گوگل کر لیں. میں تمہارا ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوں, میں گوگل کر رہا ہوں کہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں. میں تو اسے پوچھا تھا تیری پیچھے سوچ کیا ہے, آپ بے شک گوگل کر لیں. جیسے کوئی میٹرک کا بچہ گوگل کر کے کوئی آرٹیکل پڑھ کے آ گیا اور ادھر لگ گیا اور اس نے کہا ہوگا آ گوگل کر لیں, اور میں ان کو ہیروئن کے چھوٹے والے ٹیکے لگا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ٹیپر آف کرنے ہیں, اس کا وڈرال نہیں کنٹرول ہو رہا ہے اس وقت. اس نے نہیں بولا, یہ اس کو پتا نہیں تھا کیوں دے رہا ہے, بے شک آپ گوگل کر لیں. یہ ہیں وہ اسٹینڈرڈس. میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہے, وہ ابھی نیا ایسوسیٹ پروفیسر ہوا ہے, ویری کلوز ٹو می. ہی سیڈ کہ میں لا پڑھاتا ہے, کہتا ہے کتاب پڑھ. میں نے کہا تجھے تو لا آتا نہیں, تو کیا پڑھا. کہتا ہے لا کیوں نہیں آتا یار, کیسی باتیں کر رہا ہے, جسٹ بیکاز میں نے پریکٹس نہیں کی, میں نے پیپر تو دیا تھا نا. سے کب دیا تھا لا کا پیپر. اینڈ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ایویلویٹ ہم ایز ٹو کال ہم آؤٹ, اس کو امبیرس کرنے کے لیے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی ٹیکنیک نکالی ہے پاکستان نے کہ اینیسن میں نے LLB کیا تھا نا, کب کیا تھا 2010 میں کیا تھا, کامیاب بھی کیا تھا اس نے. اس کے بعد اب وہ لا پڑھاتا ہے. ایک دن کلاس میں کیا ہوا, لا کی کتاب اٹھا کے اس نے اسٹوڈنٹ لڑکی کے سر پہ مار دی کہ یہ بہت سوال کر رہی ہے, مجھ سے نہیں ہوتا یار, وہ چھوڑ کے آ گیا. اور مجھے کہتا ہے یار مجھ سے ہراسمنٹ ہو گئی ہے, میں نے لڑکی کو کتاب اور لا کی کتاب اٹھا کے مار دی کلاس میں, اور پوچھی جا رہی تھی, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا رکھو اپنے پاس ہی, وہ غلطی سے اس کے سر پہ لگ گئی. اب مجھے بتا میں کیا کروں, غلطی سے لگ گئی, کوئی ایسا طریقہ بتا کہ کیس نہ ہو, تو کیس ہو تو میں لائر ہو کیا بتاؤں. تو اس لڑکی کو چھوڑ کہ جس کو تو نے کتاب ماری ہے, وہ اسٹینڈرڈ جس کے اوپر جس لڑکی نے تجھے سلیکٹ کیا ہے نا, بائی دا اس کی وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خاتون ہے, اس لڑکی کو پکڑ جس نے ٹیچر رکھا ہے,
وہ ہے اصلی مسئلہ. اس بیچاری کا کیا قصور, اس کو تو نے کتاب مار دیا ہے, تیرا بھی اور اس لڑکی کا اتنا قصور جس نے تجھے ٹیچر رکھ لیا, وہ ہے اصلی میں مسئلہ. یہ ہے میرٹس ہمارے. میں ابھی ٹی وی میں پروگرام کرتا تھا, 2.5 گھنٹے کا پروگرام کاٹ کے آدھے گھنٹے میں انہوں نے لگایا. آپ دیکھنا, میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا فلسطین کے اوپر ٹیمپل کا مجھے بتا دیں مطلب کیا ہے. کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ میں بتا دوں گا پیچھے تیسرے ٹیمپل کے پیچھے اصل میں کہانی کیا چل رہی ہے, جس کے پیچھے ہمارا ایک بچہ قتل ہو رہا ہے اور تیسرے ٹیمپل کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. وہ سیاست کے پیچھے نہیں, مذہب کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. ان کا ٹیمپل سیاسی نہیں, مذہبی ایلیمنٹ ہے. 2 طرح کے جیوز ہیں, ریبینک جیوز اور بیبلونین جیوز. ریبینک جیوز نہیں مارتے ہوتے, بیبلونین جیوز مارتے ہوتے مسلمان. غور سمجھ, ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو آگے سے. پتہ ہے کیا, ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں. ساحل صاحب تو انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے. اینڈ آئی سیڈ, تو یہ کوئی نہیں مان رہا, میں تیری فیلڈنگ کر رہا ہوں. آئی ایم فیلڈنگ فار یو. میں چاہ رہا ہوں مولوی ٹرین ہو جائے, باہر آ جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ مولویوں سے کمپیٹنس ہو. میں تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ باہر سے بندہ لے کے آؤ. میں کہہ رہا ہوں مسجد سے نکالو بندہ کو, مطلب ڈیولپ کرو. نہیں, وہ اس کی فیلڈنگ بھی اس کو قبول نہیں, بیکاز میرٹ اتنا لو ہے کہ وہ والا بندہ بھی عالم ڈکلیئر ہو گیا. ایسا بندہ عالم ہو گیا. اب وہ کیا کروں, وہ ایگو چڑھ گیا بیچارے کا. ایگو کا لیول ہوتا ہے, وہ چڑھا دیا ہم نے. لو سٹینڈرڈ ایگو 1 سیکنڈ میں اوپر چڑھ جاتا ہے, کیونکہ سٹینڈرڈ بھی بیٹھا نا کہیں. ایگو تو کہیں آئیڈینٹی تو کہیں پہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. لو سٹینڈرڈ پہ ایگو آ گیا, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس بندے کو کیسے بتاؤں کہ یار تو انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کا بھلا کر. اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں. مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا, وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا. مجھے کہتے ہیں او اب مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. وہ سکھائی, ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے, قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو سٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو سٹینڈرڈ جس دن سمجھ آئیں گے نا, اس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی, خدا کی قسم گھن آئے گی. شیشہ نہیں دیکھ سکیں گے. ایک دم سٹینڈرڈ کی سمجھ آ گئی, اسپیشلی اسلام کے سٹینڈرڈ. اپنا آپ مکار, عیار, جھوٹا, شاطر, فراڈیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں میں, یہ میری اوقات ہے. لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں؟ آپ کو پتا ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں نا, کیوں خانقاہوں میں بھاگ جاتے تھے؟ اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے, سٹینڈرڈ پر چلتے تھے. ان کو اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا تھا. پوچھا ہے نا میں نے, ابھی بھی ہیں, جاتے تو کہیں نہیں. اصلی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے. کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا. اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا. اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے. وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے؟ وہ منکر نکیر کو نظر آتی ہے. اس قبر میں نا اصل میں ہماری اصلی شکل نظر آ جائے گی ہماری. یہ ایکٹنگ کرتا رہا ساری عمر. لوگوں کو یہ چتاتا رہا, بتاتا رہا, بناتا رہا, بناوٹیں کرتا رہا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے, لوگ میری سنیں. ایک دفعہ نہیں مان سکا, نہیں آتا مجھے. آدھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا اکیلے میں بیٹھ کے کہ نہیں آتا, پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں. کیسے؟ ایگو کرنے ہی نہیں دیتا. دیر از نو وے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے. اللہ کی قسم 99% انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے. گورے ہوں, کالے ہوں, غیر مسلم, مسلمان نہیں. کمپیٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے, اور وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکمپیٹنٹ ہوں. ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں 20s میں قسم اٹھا لیتا اگر مجھے اجازت ہوتی. ادھر 40 سال پلس نے نہیں ماننا, ایگو بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکمپیٹنس مان لیں. اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لبرل, کوئی کسی قسم کی کوئی یہودی سازش نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکمپیٹنس مان لیں.
سب سے انکمپٹنٹ بندہ حجابی لڑکی اور داڑھی والا لڑکا ہے, اور صرف اسی سے امید ہے. اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آ گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک دیز 3 things into play: your intellectualism, your politicism and Quran and hadith. یہ تینوں کا کامبو لگے گا, آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گوریاں کالیاں گورے کالے سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے, اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے آپ. آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں, ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ ہو جائیں. دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 پلرز, ان میں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں آپ. جس دن آپ کمپیٹنٹ ہو گئے اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی, آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے. سٹینڈرڈ اوپر کر دیں, فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, فیل کریں. کوالیفائی yourself to disqualify your own people. Qualify yourself to disqualify your own father and mother and brother and sister and yourself. اتنی qualification لے کے آئیں. عمار بن جاسر نے ایک دفعہ نا عمر خطاب کو ایک حدیث سنائی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا دوسرا راوی لے کے, اور میں نہیں مانتا ایک راوی کے. تو عمار بن جاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے. تو عمر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا. تو عمر ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے, لٹرلی اسٹک لے کے. حضرت عمر آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں اسٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا بس. ادروائز اینی ون کین واک ان اینڈ سے مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر دا ٹاپ آف دا ٹاپ. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی میں اسٹینڈرڈ نہیں نیچے آنے دوں گا. سو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے, اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق الجہنم حق, اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے, اپنی بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی, بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے آپ کے اندر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ چست. بس یہ ہے اصلی کہانی. There is only one way of doing this. There is only one solution here. Raise the standards. Raise the standard of competence, the reality of competence. میرا بڑا بھائی ہے نا, he's very good at, I mean he's sunk into physics like really, and he calls me up and whenever he asks a question about Islam or anything, and whenever I start giving reference to physics I stop. I say نہیں یار analogy تو یہاں سے نکال, میں فزکس کی analogy تیرے سامنے نہیں دے سکتا. And he smiled and he says yeah I know دیں بھی مت کیونکہ میں پھر وہ فزکس کے اس ارے کے اندر تجھے ڈسکوالیفائی کر دوں گا, رادر کے اسلام کے ارے میں تجھے شاید کوالیفائی کروں گا. مجھے تیرا اسلام نہیں چاہیے, مجھے اپنا اسلام چاہیے. میں نے تو اپنے لیے سوال کیا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی اسکیئرڈ آف دا مسلمس کہ یہ اس کے سامنے ہوائی بات نہیں کرنی, میں نے اس کے سامنے لیس دین 100% ایکوریٹ بات نہیں کرنی. مگر مسلمانوں سے ڈر ہی کوئی نہیں, کسی کو بھی ڈر ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہمارا. سو اٹس یہ چھوٹے مسئلے ہیں جن میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہمارا کور کے اوپر کاز آف آل ایشوز کہ ہم نے میرٹ بالکل اسلام کا میرٹ لو کر دیا. اسلام کا میرٹ ہائی کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. I hope everybody is clear. I hope this turns out to be one of those sessions where we start to ponder upon ourselves. کسی اور کے بارے میں کچھ مت سوچا کریں. اللہ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. آپ لوگوں کے سٹینڈرڈز بعد میں بے شک اوپر ہے نیچے ہیں, اپنے سٹینڈرڈز اوپر کرنے کے لیے اب اپنی کہانی شروع کریں. I hope tonight it will be inshallah one of the game changers of all of our life inshallah. جی پوچھیں کوشچن, لاسٹ کوشچن, اس کے بعد بند کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम भी अच्छा आप चलें बोले. Sir, my name is Aisha Tuba Khan and I'm from India. So I want to ask two questions. One is related to, I actually had a dream that I'm asking you these two questions. That's why I want to ask those questions only. So so I want to ask about Dr. Afia Siddiqui, since I have come to know that whatever happened to her, but I recently saw one podcast of her sister and she was telling about her education plans that she wanted to bring to Pakistan for the upliftment of the society. And I think IMS also has the same mission. So can we do something for her? And my second question is based on my personal experience. Recently in my workplace, there were some issues and I used to pray in my office itself. So I used to offer namaz in my office itself. So somebody came up and they just randomly said, can you stop praying in this place? I have some issues and I can't see you praying in this place. This is our workplace, not a religious place. So because he came up with this statement, so I said, okay. Then obviously I found some other place. But the point is, I want to understand whether at this point of time, should I have came up with should I have came up questions that why he want me to stop, or is the reason I didn't spoke up was anyway it's like all Hindus all around. So if I would have spoken up, so whoever is above me won't take my side, because anyway they don't want their organization to lose its reputation. And after having that Karnataka hijab case, what I have learned is that this judiciary in India, they won't favor us in any way. So I thought that it's okay to be quiet, because I don't want them to think this way, that these problems are arising because of Muslims. So we should stop hiring them, or we should stop recruiting them. So I wanted to know whether what I did was wrong or not. And regarding this Karnataka hijab case, I have heard people telling, like Muslims, they were saying, why was that girl was in college first of all. So it really shakes me when I hear people talking with this mentality that why this girl was in that college. So I asked them, why don't you say that they should have been Muslim in the bench judge in the Supreme Court itself, that they may have read the ayah from Surah Ahzab and आपका must have नाम क्या said that Muslim आवाज आ रही है women. Yeah. आपको? हम ना अपना नाम आयशा है, नाम आयशा तूबा। आयशा आप किस शहर से हैं? जी सर, आप किस शहर की हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी। अलीगढ़ से है तो आप उर्दू क्यों नहीं बात करी, हिंदी उर्दू में? अच्छा ठीक है, मैं उर्दू में बात करती हूँ। नहीं, अब तो मेरी बात समझ आ गई है, पर आपकी अंग्रेजी से बेहतर आपकी उर्दू है ना, मतलब हिंदी है ना? जी जी। तो आपको इंग्लिश में क्यों? मुझे तो आधी बात समझ ही नहीं आ रही थी इस वजह से। Why Aisha? I want to know why. Why do you choose to speak English? Because usually I speak English. Sorry, मैं ज्यादातर इंग्लिश में बात कर रही होती हूँ वर्क प्लेस पे, तो शायद मेरी बात बहुत इससे वहां पे इंडिया में? Really? इंडिया में अलीगढ़ में इंग्लिश मीडियम में? No, I am from Aligarh, but I am in Delhi. I am a PhD student of neuroscience. दिल्ली से ही? दिल्ली में आप लोकल मार्केट में जाती हैं तो इंग्लिश में पूछती हैं गोलगप्पे हैं आपके पास? डू यू हैव गोलगप्पे? और क्या कहते हैं उसको गोलगप्पे को दिल्ली में? मोस्टली उधर लैब वर्क प्लेस पे होती हूँ मैं। तो वर्क प्लेस पे भी सही। दिल्ली उर्दू कैपिटल ऑफ द प्लेनेट था, आपको पता ना? सर था, अब नहीं है। आप ये वाली कौन सी ज़बान बोल रही है? आपको उर्दू लिखनी आती है? जी जी बिल्कुल। इतना है था कि अभी भी है, थोड़ा सा है, तभी आपको लिखनी आती है। I'm very good at Urdu, alhamdulillah, and Arabic too. You're really good at Urdu, alhamdulillah. आयशा, मेरा मकसद समझ गए सवाल का? मतलब छोड़े आप सवाल को, मकसद समझ आ गया? नहीं आया। स्टैंडर्ड पुत्र, स्टैंडर्ड।
اوکے جی عافیہ صدیقی کا سلوشن بتاتا ہوں, باقی تو سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ کرناٹکا میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا, مجھے بتائیے گا میں بتا دوں گا آپ کو, میرے پاس زیادہ سر خبریں نہیں آ رہی. جی میں بتاؤں رک جائیں, ٹائم نہیں ابھی, سنیں سوال جو ہے نا آپ کو میں نے کوشچن لینا نہیں تھا, لاسٹ کوشچن لیا, اس لیے میں آپ سب سے زیادہ ضروری سوال بتا دیتا ہوں. عافیہ صدیقی کے لیے وہی کرنا ہے آپ نے. And I would never talk to her sister again. Please don't listen to whatever her sister has to say to her. Last time I had a session, very detailed session, and I said, please stop being her advocate. You are the worst. میں آپ کو کبھی بھی اپنا وکیل نہ کروں. آپ اتنی بری وکیل ہیں. آپ نے تو ملالہ یوسفزئی بنا کے رکھ دیا عافیہ صدیقی کو. آپ چھوڑ دیں, آپ بس دعا کیا کریں. عافیہ صدیقی کا سولوشن کیا ہے؟ فورس کہاں سے آئے گی؟ پارلیمنٹ ہاؤس سے آئے گی. اس پہ کون فورس ڈالے گا؟ میں, میرے سارے مسلمان بھائی اور بہنیں. ہم وہ ڈال نہیں رہے, ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ ڈالیں گے, عمران خان جا کے ڈالے گا یا نواز شریف. یہ ایک اور ٹیسٹ ہے, یہ جو اسلام کرتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی. انڈیا میں عائشہ آپ ہے, آپ کو بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو پاکستان میں. آپ 35 کروڑ ہیں, ہم 25 کروڑ ہیں. اصل میں آپ بھی 40 کروڑ, ہم سب کو پتا ہے, اور اصل میں ہم بھی 30 کروڑ, ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں پھر بتا دوں عائشہ, ایک جملے میں بولوں گا آسان کر کے تمام انڈینز کو. اوکے, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی آپ کی, مگر اسلام یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. اوکے, عمران خان نے نا پاکستان کا ایک پرائم منسٹر رہا ہے تھوڑا سا پہلے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ پاکستان کا ایک پرائم منسٹر تھا. اوکے, تو اس نے نا پاکستان میں نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان. اوکے, ہم عائشہ دلی میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دلی میں, میں اسلام آباد میں, امیزنگلی. ٹھیک ہے, اصل میں نا یہ نعرہ دلی سے لگنا چاہیے. آپ 40 کروڑ ہیں. اوکے, آپ لوگوں کا ڈائریکشن اور پرسپیکٹو کیا ہے پتہ نہیں, کیا ہے پتہ ہی نہیں. ہر روز ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دفعہ انڈین مسلمز کا مجھے پورا براج آتا ہے سمجھ. ہمیں انڈین مسلم کو بتائیں, میں وہی کہتا ہوں یونائٹ ہو جاؤ, خدا کا واسطہ یونائٹ ہو جاؤ. اصل میں نا نیا پاکستان سخت ضروری ہوا ہے. اصل میں پاکستانی کو بھی پتا ہے نیا پاکستان ضروری ہوا. بس وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس پاکستان کے اسلام آباد کی پارلیمنٹ ہاؤس سے آئے گا, ادھر سے نیا پاکستان نہیں آئے گا. تو نہیں آئے گا, کوئی بات نہیں, کہیں اور سے آتے ہیں, کہیں اور سے لے آتے. بہرحال تو کوشچن از عافیہ صدیقی کیسے آئے گی؟ عافیہ صدیقی آئے گی جب ایک حکومت دوسری حکومت سے کہے گی چل میری بیٹی واپس کر, تب عافیہ صدیقی واپس آئے گی. یہ بلائیں گے. بتائیں, اپنے لیڈروں کے نے اپنے پوری کی پوری پارٹی کو ننگا نہیں کر دیا پوری قوم کے سامنے. مانگ سکیں عافیہ صدیقی کو ایک دفعہ بھی؟ ایسے بول رہا تھا, ایسے عمران خان کر رہا تھا وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوں. اوکے, کیا سوال کر دیا ہے, وہ کیا بول رہے ہو؟ عافیہ صدیقی کا لفظ ایسے پاکستانی کو چپ کرا تھا. چپ کراؤ اس کو, اس نے عافیہ صدیقی بول دیا. اس کو ٹائمنگ نہیں پتا, حکمت نہیں پتا, ڈیموکریسی ڈپلومیسی نہیں پتا, اور تجھے بہت پتا ہے. مجھے صرف اسلام پتا ہے. تیری بیٹی گئی ہوتی نا, میں دیکھتا ایسے کس کو انگلی دکھا کے چپ کراتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں. عافیہ صدیقی کو بچانا ہے تو اگلی عافیہ صدیقی نہ ہو, اس کو بچائیں گے, پرانی والی بھی لے آؤں گا میں انشاءاللہ. آپ لوگ حکومت کو سمجھیں, حکومت ڈیمانڈ کرتی ہے. طالبان نے ڈیمانڈ کی عافیہ صدیقی, دوحہ قطر میں 19 شرطیں ہیں, پڑھیں گوگل کریں, میں نے تو نہیں لکھی نا. 19 things طالبان took to دوحہ قطر twice. پہلی شرط عافیہ صدیقی دو. عافیہ صدیقی چاہیے ہمیں. حکومت ڈیمانڈ کرتی ہے, سسٹم ڈیمانڈ کرتا ہے, اور امریکن بھی کہتا ہے یہ کیا بات کی ہے, وہ تو پاکستانی سٹیزن ہے. جیسے نہیں, وہ مسلم سٹیزن ہے. پاکستان ہے, خالی پاسپورٹ ہے اس کے پاس, سٹیزن شپ اسلام کی ہے اس کی. چلے شاباش, دے بیٹی. کوئی بھی ڈیمانڈ ان کی نہیں پوری کی گئی طالبان کی. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ہے ڈیمانڈ کرنے کے لیے جو تڑ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ سسٹم میں ہوتی ہے. عام بندہ کھڑے ہو کے, جیسے میں کہہ دوں, وہ اسلام آباد کی گلیوں میں کھڑے ہو کے میں نے نواز شریف کو معاف کر دیا. میں ہوں کون؟ پہلے طاقت میں ہوں, پھر کسی کو معاف کروں یا سزا دوں. It's not how it works. This is not how Islam works. جس طریقے سے مسلمان سٹرکچر کریں ایک دوسرے کو.
حکومت لے کے آئے گی عافیہ صدیقی کو. اور کرناٹکا میں بھی جو حجاب والی لڑکی کا I'm thinking وہ والی لڑکی کا نام میں بھول گیا, وہ جو اکیلی وہ حجاب والی لڑکی, اور اس کو حکومتیں جو ہے نا وہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ حکومت کی بیٹی ہوتی ہے اور حکومت کا بیٹا ہوتا ہے. آپ بہت ایزی لے رہے ہیں حکومت اور سسٹم کو. آپ کو لگ پتہ جائے کہ کہانی کیا ہے اگر آپ پوری طرح پڑھ لیں کہ حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے. طاقت وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا مطلب کیا ہے اس آیت میں, ہم نہیں پڑھیں گے. میں بتا رہا ہوں ہم نہیں پڑھیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خود کنفیشن باکس میں نہ چلے جائیں. خود جیسے وہ کرسچن نہیں جاتے پادری کے پاس کنفیس کرنے میں, او فادر forgive me for I have sinned. یہ کرسچن نے شروع کیا نا, اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے پادری کو بتا رہے ہوتے, اپنے گناہ کے پردے اٹھانے کے ڈبے بنائے ہوئے, اپنے باتھ روم بیڈ روم میں جا کے شیشے کے سامنے ایک کنفیشن کر دیں کہ یس میرے سٹینڈرڈ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں شیشے کے اوپر, جب بھی شکل دیکھوں سامنے اپنی اوقات بھی دیکھوں کہ یہاں پہ میں ویک ہوں, یہاں میں ایروگینٹ ہوں, یہاں پہ میں فراڈ کرتا ہوں, یہاں پہ میں دکھاوا کیا ہوا ہے. بس یہ وہ کلر والے مارکر سے لکھ دیں, جیسی شکل دیکھوں تو اپنی پوری اوقات سامنے نظر آئے. یہ کہہ رہا ہوں بس پہلا سٹیپ, خود ہی آٹو کریکٹ پہ جائیں گے آپ. یہ اگر اپنے ایپ چھپانا اللہ نے منع نہ کیا تھا تو میں پورے IMS سے کہتا کہ اپنے شیشے کی تصویریں لے کے ٹویٹر پہ کر دو, مگر اللہ نے منع کیا ہوا ہے. ورنہ یہ ہونی چاہیے وائرل چیزیں کہ یہ میں ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں. دس از واٹ آئی ایم ورکنگ آن, دس از مائی ویکنیس. کنفیس کرتا ہوں میں اپنے آپ سے کہ میں یہ والی جگہ کے اوپر آئندہ 2 نمبر ایکٹنگ اور لبادے اوڑھ کے دنیا کے سامنے نہیں آؤں گا. جہاں پہ بولوں گا یہ مجھے سکھاؤ, کوئی پوچھے گا اس کا سوال کہوں گا یہ نہیں, اس بارے میں نہیں مجھے کچھ سوال, یہ تو میں سوال پوچھنے آیا ہوں, اس کا تو طالب علم میں ہوں. جی چلیں عائشہ نہیں, کیا نام ہے, آمنہ. اوکے سر, یس جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ویکلی. یہ کس چینل پہ جا رہا ہوں میں؟ اچھا یوٹیوب پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں کو ٹویٹر پہ ہوں. ٹھیک ہے, اوکے انشاءاللہ یوٹیوب پہ ملتے ہیں. السلام علیکم. اچھا وہ جو آمنہ, مجھے بھائی صاحب کا نام نہیں پتہ, انہوں نے رابطہ کر رہا تھا, پلیز ان سے رابطہ کر لیجیے گا. جی سر, سر 1 منٹ رک جائے, میں بس ان کو میسج کر رہی ہوں اپنا نمبر. ایکچولی ہی از ناٹ ایبل ٹو کانٹیکٹ می. Okay. Copy this. Anyone wants to contact us, please talk to Amna for IMS purpose only. جو وجہ سے IMS کے علاوہ Amna سے کانٹیکٹ مت کیجیے گا, آگے ٹریفک بڑھی گئی اس وقت. اور سورس کو .academy کا کوشچن ہو پلیز مجھ سے ضرور رابطہ کریں آپ. 0317 کیا نمبر ہے میرا؟ سورس کوڈ .academy, اس پہ جا کے نمبر دیکھیں. 0317 111 9981. I think so. Yes sir, یہی ہے. 111 ہے, 999 ہے, 111 9981 111 0317. ان سے رابطہ کریں آپ پلیز, واٹس ایپ پہ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.